हलाला एपिसोड नंबर 4 जो कि लास्ट एपिसोड है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगा नॉवेल। वो सीधा उसे इसके कमरे में लेकर आया था। हातमा तो अपनी तकलीफ भूलकर इसकी गुर्बत के शहर में खो गई थी। वो गजान की इस अमल पर पहुंच की ही रह गई थी। गजान ने उसे अपने मजबूत बाजों में यूं एहतियात और नरमी से उठाया हुआ था जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। हातमा के दिल ने उसे करीब पाकर एक बीट मिस की थी। इसके दिल की धड़कनों का शोर था कि बढ़ता ही चला जा रहा। क्या बहुत दर्द हो रहा है? फरजान ने उसे नरमी से बेड पर बैठाकर तशवीश से पूछा। हातमा को खुशदिली से नहाल कर गया। नहीं, वो नम लहजे में इतना ही बोल पाई। फरजान ने उसके पाँव को देखा जो बहुत सुर्ख हो चुका था। एक तरफ से स्किन उतरी हुई थी। फरजान ने बेख्तियार दिल को मसला था जो उसकी इतनी सी तकलीफों पे चैन हो उठा था। तभी भी और काशान कमरे में दाखिल हुए, साथ एक डॉक्टर भी था। हातमा ने काशान और बिया के बुझे चेहरों को बड़े गौर से देखा था। वो दिल ही दिल में मुस्काई थी। उसे अपने पाँव पर टूट कर प्यार आया था जिसने उसे इतने हसीन पल नवाज दिए थे। परेशानी वाली बात नहीं है, गोश्त के फटने से पाँव में तकलीफ हो रही है। 1-2 दिन के रेस्ट से चलने फिरने के काबिल हो जाएंगी। आपने क्रीम पाँव पर लगानी है और दर्द के लिए मेडिसिन जो गर्म दूध के साथ लेनी है। डॉक्टर ने गाजान को मेडिसिन दी और चला गया। बिया ने आगे बढ़कर मेडिसिन गाजान के हाथ से ले ली, जिस पर गाजान ने चौंक कर बिया की तरफ देखा। शायद अब बिया की मौजूदगी या इसके एहसासात का ख्याल आया था कि बिलाशुबा गाजान की इस रवैये पर हैरान हुई थी। आप लोग जाएं, मैं भाभी को मेडिसिन खिला दूंगी, बल्कि काशान भाई आप आज रात भाभी के रूम में ही रुक जाएं। इनको आपकी ज़रूरत है। गाज़ान ने देवर होने का हक अदा कर दिया है। अब आप शौहर होने का हक अदा करते हुए इनके साथ रहें, उनका भरपूर ख्याल रखें। बिया ने अपने दिलो दिमाग में पनपने वाले वसवसों को झटकते हुए हल्के फुल्के अंदाज में कहना चाहा, मगर इसकी बातों पर कमरे में मौजूद तीनों के चेहरे पर अलग अलग तासुरात उभरे थे। काशान जहाजिया से लब काट रहा था, वहीं गाज़ान ने बेख्तियार अपनी मुठ्ठियां भींचकर जैसे इस बात को बमुश्किल अपने हलक से उतारा था। उसे बिया की ये बात शदीद नागवार गुजरी थी, मगर इसने फ़कत खामोशी ही अख्तियार करना मुनासिब समझा। और दूसरी तरफ हाथमा ने नापसंदीदगी से बिया को देखा जो इस वक्त उसे जहर लग रही थी। बहुत शुक्रिया, अब आप लोग जा सकते हैं, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। हाथमा के स्पॉट लेवल लहजे पर काशान ने एक पोर शिकवा निगाह से उसे देखा और उसके कमरे से निकल गया। बिया भी हाथमा के तेवरों को देखती उलझन का शिकार होती खजान के पीछे कमरे से निकली। पता नहीं कब इस सबसे जान छूटेगी। हाथमा फकत बड़बड़ा कर रहेगी। अगली सुबह हाथमा की आंख 9 बजे खुली थी। शायद मेडिसिन का असर था कि वो इतनी देर तक सोती रही थी। हाथमा ने कंबल पर परे की और पाँव बेड से नीचे रखते हुए पाँव पर अपना पूरा वजन डालकर उठी तो वो कर रह गई। वो बेड पर ही बैठ गई। इसने अपने पाँव को देखा जिसमें सूजन हो चुकी थी। रात को मेडिसिन खाने और पाँव पर क्रीम लगाने से तो वो रात भर महसूस ही नहीं कर पाई कि इसके पाँव पर चोट आई है। इसीलिए बेदहानी में पैर नीचे रखती वो सारा वजन पाँव पर डाल गई। उफ, क्या करूँ। हाथमा ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा। अब उसे वॉशरूम जाने तक के लिए किसी के सहारे की जरूरत। इसने मोबाइल उठाकर अपने मोबाइल में मौजूद खाजान का नंबर डायल किया। इसका नंबर हानि इसके मोबाइल में सेव करके थी। यस, खाजान स्पीकिंग। खाजान की भारी मर्दाना आवाज एक पल को हाथमा का दिल धड़का गया। एनी बॉडी इज हियर। खाजान इसके नंबर से बिल्कुल अनजान था, इसलिए दूसरी तरफ से मुसलसल खामोशी से शायद झुंझला गया। तो मुझे काम था एक। हातमा खुश लबों पर जबान फेरती आखिर बोल ही पड़ी, जिस पर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। हातमा नहीं जानती थी कि गाजान ने उसे पहचाना है कि नहीं, क्योंकि गाजान और उसकी फोन पर ये पहली बात थी। जी फरमाइए। 2 पल के वक्फे के बाद फकत यही बोला गया। इससे हातमा कुछ अंदाजा न कर पाई कि वो पहचान चुका है या नहीं। कुछ नहीं, वो एकदम बोलती कॉल काट के। उफ। एक गहरा सांस भरती हुई मोबाइल वापस रख चुकी थी। न जाने क्यों उसे कमरे में आने का कह पाई थी। हालांकि आजकल हातमा काफी पुरएतमाद होकर इससे बातचीत करने लगी थी, मगर कॉल पर उसे कमरे में आने का कहना उसे कुछ अजीब लगा। आत्मा हिम्मत करो, वो खुद से कहती फिर से पाँव नीचे रखती उठने की कोशिश करने लगी। तभी दरवाजे पर खटका हुआ और आने वाला एक पल को उसे साकित कर गया। गाजान ढीले से स्याह ट्राउजर और नाइकी की ब्लैक हुडी पहने इसके करीब आ गया था। वो इसके यूं आ जाने पर हैरान ही तो रह गई थी। पाँव कैसा है आपका? एक तरफ पड़ी कुर्सी को घसीट कर इसके करीब करके वो इस पर टिक गया और बगैर उसके पाँव को देखा। बेहतर है, खात्मा ने हौले से जवाब दिया। गाजान ने इसके झुके सर को देखा, फिर इसकी नजरें इसके सरापे से उलझी और कुछ ऐसा जो गाजान का दिल एक लम्हे को टकमकाया। इसने अपनी नजरें फेर ली। मुझे फ्रेश होना है, हातमा ने नजरें चुराते हुए कहा था, जिस पर गाजान अपनी जगह से उठा और पास आकर उसे बाजू से पकड़कर अपना सहारा देते खड़ा किया। फिर इसकी कमर में हाथ डालता वो इसका सारा वजन खुद पर ऊपर डाल गया। हातमा इस कदर नजदीकी पर लाल सुर्ख होती इसकी तरफ देखने लगी, जिसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। वो कोई एहसास अखज न कर पाई। उसे वॉशरूम के अंदर तक छोड़कर वो बाहर आकर वॉशरूम का दरवाजा बंद कर गया। वो बेड पर बैठता इसकी पुकार का इंतजार करने लगा। गाजान ने बेड पर पड़ा हातमा का दुपट्टा बेख्तियार अपने हाथ में लिया। कुछ गलत हो रहा है। दुपट्टा छोड़ता वो जल्दी से उठ खड़ा होता, जैसे इस एहसास से पीछा छुड़वाने लगा जो अब दिन रात उसे बेचैन किए हुए था। गाजान हातमा की पुकार पर उसके पास गया और उसे वैसे ही सहारा देता बेड तक लाया। बेड पर बिठाकर वो उससे कुछ कहने को मुड़ा,
मगर इस पर नजरें पड़ते ही जैसे सारे अल्फाज मुंह में रह गए। जो बगैर दुपट्टे के बेनियाज सी बैठी थी, मुंह धोने की वजह से पानी इसकी गर्दन को अच्छी तरह भिगो चुका था। फिटिंग वाला सूट जिसका गला कुछ गहरा था, ये सूट बिया ने अपने अंदाजे से लिया था, जिसको हाथ में कल रात पहन लिया था। अब वो उस चीज से अक्सर अनजान थी कि इसका न सिर्फ दुपट्टा गायब था, बल्कि इसका सरापा किसी के लिए एक मुश्किल इम्तिहान बन चुका था। मैं आपका नाश्ता भिजवाता हूँ। फरजान गहरा सांस भरता बिना उसे देखे बोला। दरवाजे के पार से भी और कशान की आवाज सुनता वो वापस पलटा और बैठ के एक तरफ पड़ा उसका दुपट्टा उठाकर उसकी गोद में फेंका। दुपट्टा शायद ओढ़ने के लिए होता है, आज के बाद मैं आपके बदन पर ये लिबास ना देखूं। वो कड़े तेवर लिए उसे देखने लगा, जो उसकी बात पर खफीफ होती इसकी नजरों के ताक़ुब में खुद की तरफ देखती गड़बड़ाती हुई दुपट्टा ओढ़ गई। वो शर्म और खफत से सुर्ख पड़ गई। इसकी नजरें शर्म से उठ ही नहीं पा सकी और सही मानों में शर्म से पानी पानी हुई थी। वो एक भरपूर नजर इसके झुके सर पर डालता कमरे से बाहर निकल गया। वो हातमा के कमरे से निकलता भी कॉरिडोर की तरफ बढ़ रहा था कि बिया की आवाज पर रुका, जो उसकी जानिब ही चली आई थी। नाश्ता कर लिया तुमने गाजान? वो उसके करीब आ चुकी थी। नहीं, गाजान ने सर नफी में हिलाया। और मुझे लगा तुमने हातमा भाभी के साथ नाश्ता कर लिया हो, क्योंकि तुम इनके रूम में गए थे। बिया का लहजा अगरचे सादा था, मगर अंदाज कुछ जताने वाला था। फजान ने फकत एक नजर देखा था। तुम्हें कुछ काम है मुझसे? अगर नहीं तो क्या मैं अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाऊं? वो स्पॉट लबे लहजे में बोलता पिया को हैरान कर गया। क्या बात है गजान, तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो? इसने गौर से देखा। गजान के चेहरे पर कहीं नागवारी का तासुर था, जैसे उसे बिया की ये बात या ये सवाल अच्छा नहीं लगा था। मैं रूड नहीं हो रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसे रास्ते में रोककर मुझसे सवाल जवाब करने लगोगी तो मुझे हरगिज अच्छा नहीं लगेगा। वो रूखे लहजे में बोला। मैं सवाल जवाब नहीं कर रही हूँ, बस ये कहा है कि मुझे लगा कि तुमने नाश्ता हाथ में भाभी के साथ कर लिया है। मेरे ख्याल में इसमें गुस्से वाली तो कोई बात नहीं है। दूसरा, तुम काशान भाई को इग्नोर कर रहे हो, बजाय इन दोनों मियाँ बीवी को बहाने से इकट्ठा करने के तुम खुद हाथमा भाभी की हेल्प कर रहे हो। वे जो मुसलसल 2 दिनों से सब नोट कर रही थी, खुद को कहने से रोक ना पाई। आजान ने गहरा सांस लेते हुए उसकी तरफ सवालिया निगाह से देखा, जैसे वजाहत मांग रहा हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें कल रात को भाभी को यूं उठाना नहीं चाहिए था। काशान भाई का चेहरा सबसे सुर्ख हो गया था। इनको तुम्हारा एक दाम जरा अच्छा नहीं लगा था। अरे जब शौहर मौजूद है तो तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत थी? बल्कि अगर यही काशान भाई करते तो दोनों की दूरी कुछ तो कम होती। और अब भी तुम इनकी हेल्प के लिए रूम में गए। ये सब काशान भाई को करना चाहिए था। मुझे मालूम है कि भाभी काशान भाई की बातों से बहुत हर्ट हुई है, इनकी शक की वजह से बहुत गहरे सदमे में थी, इसलिए इनको इग्नोर कर रही है। मगर मैंने ये ट्रिप सिर्फ इनके लिए प्लान किया था कि वो कुछ नजदीक आ सके। वो जैसे जैसे बोल रही थी, गजान की तैवरियां वैसे वैसे चढ़ रही थी, मगर वो लब भींच चुप था। बड़ी मुश्किल से इसने इसकी बातों को बर्दाश्त किया था। मुझे लगता है कि इतना कुछ काफ़ी है, बाकी बातें बाद में फिर मिलते हैं। गजान कहते हुए कमरे की तरफ चल दिया। बेस की पोस्ट को घूरती झुल्ला कर रह गई, जो उसके तासुरात से कुछ भी अखज़ न कर पाई थी। और दूसरा, वो बिना इसकी बातों का कोई सोल रीज़न दिए चला गया था, उसे परेशानी में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था। आज इनकी मरी में आखिरी रात थी। वो लोग मरी हिल्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि वहां से ही सीधा घरों को जाया जाए। हाथ में जिसका पाँव कुछ ठीक हो गया था, वो भी सिर्फ इस नियत से साथ आई थी कि यहाँ से उन्होंने लाहौर की फ़्लाइट लेनी थी, जबकि बिया को सुबह इसके मामू ने लेने आना था। आपके पाँव की वजह से कल का सारा दिन मिस हो गया। मैं और खजान नथिया गली गए थे, मगर आपका ख्याल करते जल्दी वापस आ गए, इसलिए आज का दिन भरपूर इंजॉय करना है। यहाँ मेरे मामू का रिजॉर्ट है, हम वहाँ भी जाएंगे। मामू ने कह दिया है कि वहाँ के वॉचमैन से वो हमें कीज दे देगा। बिया हातमा के साथ हल्के फुल्के लहजे में गपशप कर रही थी, जिसका हातमा सिर्फ हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। फिर अगले 20 मिनट में वो लोग मरी हिल्स पर थे, जहाँ के खूबसूरत मनाजिर हर एक को अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। भाई आप भाभी का हाथ पकड़ना, इससे चोटी पर बगैर सहारे चलना मुश्किल होगा। वो लोग आगे पीछे बर्फ के पहाड़ पर चढ़े थे कि हातमा को आहिस्ता आहिस्ता चलते देखकर बिया बोले बगैर ना रह सकी। इसकी बात पर गाजा ने पलट कर देखा। हातमा ने जल्दी से बिया को इनकार किया। बहुत शुक्रिया, मगर मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। हातमा की सफर चढ़ जवाब पर कशान दिल महसूस कर रह गया, जबकि गाजान खामोशी से आगे बढ़ गया। हातमा इन तीनों को छोड़कर खुद एक तरफ बने बेंच पर आकर टिक गई। इसका इरादा अब ऊपर जाने का बिल्कुल नहीं था। वो यहाँ तक ही थक चुकी थी। दूसरा, उसे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। इसने गर्म सूट के ऊपर स्वेटर ऊपर कोट पहना हुआ था, मगर फिर भी ठंड से इसके दांत बचने लगे थे। बिया ने उसे साथ चलने का कहा था, मगर वो सहूलत से इनकार करती मोबाइल निकाल कर कुदरत के हसीन मनाजिर अपने कैमरे में सेव करने लगी। इसे यहाँ बैठे आधा घंटा हो गया था। जहाँ वो बैठी थी वो राह गुजरती, वहां से सब टूरिस्ट गुजरते ऊपर जा रहे थे। हाथ में बर्फबारी से बचने के लिए उठकर कुछ कदम के फासले पर मौजूद दरख्त के नीचे आ गई। इसका इरादा वापस गाड़ी में जाकर बैठने का था कि उसे खजान दिखाई दिया, जो शायद नहीं यकीनन इसी की तरफ आ रहा था। हातमा को उसे देखकर अनजानी सी खुशी हुई थी। आपको गाड़ी में छोड़ आता हूँ, क्योंकि बिया का अभी मूड 1 घंटा और यहाँ गुजारने का है, फिर आपको रिजॉर्ट छोड़ाऊँ? कासान के नरम लहजे में नफी में सर हिला। नहीं, वहां तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मगर गाड़ी में जाकर बैठने का मैं सोच भी रही थी।
اسے معلوم تھا کہ غازان یہ سب اس کے پاؤں کی وجہ سے کہہ رہا ہے۔ اوکے چلیں یا بھی انجوائے کرنا ہے۔ غازان نے اس کے بچتے دانتوں اور سردی کی شدت سے کانپتے بدن کو دیکھ کر جیسے مسکراتے لہجے میں طنز کیا تو وہ خفیف سی ہو گئی۔ بہت سردی ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے اتنی ٹھنڈ میں آ جاتے ہیں۔ حاتمہ کی نظریں اوپر کی طرف جاتے کپل پر ٹکی تھیں جس کی تعاقب میں غازان نے بھی دیکھا تھا۔ وہ کوئی نیا شادی شدہ جوڑا تھا، شوہر نے بیوی کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ غازان نے حاتمہ کی طرف نگاہ کی جس کی ابھی بھی نظریں ادھر ہی ٹکی تھی، کیونکہ لوگ یہی موسم تو انجوائے کرنے آتے ہیں۔ اب ان لوگوں پر روشنی ڈالنی ہے یا چلنا ہے؟ غازان کے سوال پر حاتمہ نے جلدی سے قدم بڑھائے تھے، مگر اسی جلدی اور بے دہانی میں اس کا پاؤں برف پر پھسلا تھا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی غازان نے اسے اپنے حصار میں لے لی۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ پلکیں اٹھاتی غازان کی طرف دیکھنے لگی جو نرم گرم نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی پوزیشن کا احساس کرتی اس سے الگ ہونے لگی تھی، مگر غازان نے اگلے ہی پل اسے اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا لیا۔ وہ غازان کے اس اقدام پر حیران ہوئی تھی۔ آپ ارد گرد لوگ دیکھ رہی ہیں، ان کے سامنے اگر آپ گرتی اچھی تو نہیں لگے گی۔ وہ اپنے قدم مضبوطی سے جماتا نیچے اترتا، اس کی توجہ ارد گرد چلتے پھرتے لوگوں کی طرف دلا گیا جن کو دیکھتی حاتمہ شرم سے دوہری ہوئی تھی، کیونکہ بہت دلچسپ نگاہوں سے اس جوڑے کو دیکھ رہے تھے اور جس طرح لوگ اب دیکھ رہے وہ حاتمہ اپنا منہ اسے کندھے میں چھپاتی بولی، میرے خیال میں شرم اچھی ہوتی ہے شرمندگی سے، ویسے بھی بیوی کو اس کے شوہر نہیں اٹھایا ہے نا، اب پاکستان میں اتنا تو چلتا ہے۔ وہ چلتا ہوا اپنی عادت کے برعکس نرم اور ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تھا۔ حاتمہ تو اس کے منہ سے شوہر اور بیوی ہی سن کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ غازان نے شاید پہلی دفعہ اسے اپنی بیوی اور خود کو اس کا شوہر کہا تھا، ورنہ تو وہ اس رشتے سے ہی انکاری رہتا تھا۔ غازان نے روڈ کے ایک طرف اپنی پارک کی ہوئی سیوک کے پاس جا کر نرمی سے زمین پر کھڑا کیا تھا اور خود کی سے گاڑی کا فرنٹ ڈور اوپن کر کے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پر حاتمہ نے سر نفی میں ہلا دیا۔ کہ یہیں کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ غازان نے پوچھا۔ جی مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ کہنا تو چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ، مگر جھجکتے ہوئے فقط یہی کہہ پائے۔ غازان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اس وقت خوشی کا گہرا تاثر تھا جس سے اس کی دو پل کی قربت اسے مہکا گئی۔ غازان نے اس کے چہرے سے بمشکل نظریں ہٹائی تھی۔ آج کل وہ خود اپنی کیفیت سے عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ نہ چاہتے بھی حاتمہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، ایسے برتاؤ کر رہا تھا جس سے بیا بھی ٹھٹک رہی تھی، بلکہ ٹھٹک تو وہ خود بھی رہا تھا کہ کب سے حاتمہ کو بیوی والی اہمیت دینے لگا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، آپ گاڑی کی کیز پکڑے، اگر بیٹھنا ہو تو گاڑی میں بیٹھ جائے گا اور پلیز اپنے ذہن کے کسی بھی اون پٹاک مشورے پر عمل کرنے کے بجائے گاڑی میں رہیے گا۔ اگر آپ یہاں کھو گئی تو پھر آپ کا ملنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ تھوڑی دیر تک جیسے ہی رات کی سیاہی پھیلے گی پہاڑوں کے راستے گمنام ہو جائیں گے۔ غازان اسے باور کرتا اس کے ہاتھ میں گاڑی کی کیز تھماتا واپسی کو قدم موڑ چکا تھا۔ حاتمہ کو لگا جیسے وہ اپنے ساتھ اس کا چین و سکون بھی لے گیا تھا۔ وہ بے ساختہ اسے پکار بیٹھا۔ غازان اس کی آواز میں کچھ تھا جو غازان کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا جو آنکھوں میں خاموش التجائیں لیے کھڑی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس کی آنکھیں جو کہانی بیان کر رہی تھی وہ منہ سے فقط یہی الفاظ نکال پائی۔ غازان نے گہرا سانس بھرا اور واپس آتا گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا ہو گیا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں ڈر، حیرت ہے، وہ سیاحوں کو آس پاس چلتے دیکھ کر کہنے لگا، لوگوں سے ہی تو ڈر لگتا ہے، اب ایک بیوی جتنا اپنے شوہر کے ساتھ محفوظ رہ سکتی ہے اتنا لوگوں کے درمیان تو نہیں نا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولی، آپ ان باتوں سے باز نہیں آئیں گی نا؟ غازان نے تعصب سے دیکھا۔ آ جاؤں گی جب آپ اپنے بھائی سے کہہ دیں گے کہ آپ کو میں بیوی کے روپ میں قبول ہوں۔ حاتمہ اس کا اچھا موڈ دیکھ کر خود کو کہنے سے روک نہ پائی، جس پر غازان کے ماتھے کی تیوری حسب معمول چڑھ گئی تھی۔ مجھے آپ کی ایسی باتیں ہرگز پسند نہیں ہیں، وہ بگڑ کر بولا۔ آپ کو تو میں بھی پسند نہیں ہوں، بس بیا بیا۔ اس نے غصے میں گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھتے اتنی زور سے بند کیا کہ پوری گاڑی ہل کر رہ گئی۔ غازان نے بمشکل اس حرکت کو برداشت کیا اور اپنا دھیان بیا کی آنے والی کال پر لگایا جو اسے واپس بلا رہی تھی۔ وہ لوگ بلیو پونس ریزورٹ میں آئے تھے جہاں پر انہوں نے ڈنر کیا تھا۔ حاتمہ جو چل چل کر تھک گئی تھی کچھ دیر آرام کے خیال سے کمرے میں آ گئی۔ اسے لکڑی اور شیشے سے بنا کمرہ بہت اچھا لگا۔ ایک طرف بڑے آتش دان نے پورے کمرے کو اپنی ہیٹ سے گرم کیا ہوا تھا۔ حاتمہ سکون محسوس کرتی کچھ دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کے خیال سے سنگل بیڈ پر لیٹ گئی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی گہری وادی میں اتر چکی تھی۔ دوسری طرف بیا نے کاشان کو کوئی اشارہ کیا تھا اور خود غازان کو لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو غازان مجھے ماموں کی طرف چھوڑ دو، کاشان بھائی بھی ایئرپورٹ کے لیے نکلنے لگے ہیں، ورنہ وہی مجھے چھوڑ آتے، اب ہماری ملاقات لندن میں ہی ہوگی۔ بیا کاشان سے خدا حافظ بولتی غازان سے کہنے لگی، اوکے تم دوسری محترمہ کو بھی ساتھ لے آؤ، تمہیں ادھر چھوڑ کر ہم لاہور کی طرف نکل جائیں گے۔ غازان کی بات پر بیا کچھ پھیکی پڑی، تم چلو نا، اس کے بعد بھابھی کو یہاں سے پک کر لینا، اتنی دیر وہ آرام کر لیں گے۔ بیا ٹالتے ہوئے بولی، آرام گاڑی میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، 2 چکر لگانے سے تو رہا۔ غازان نے تردید کی، اف غازان 2 چکر کہاں ہیں، 10 منٹ کی مسافر پر تو ماموں کا گھر ہے، پلیز مجھے پہلے چھوڑا۔ اس کے بعد بھابھی کو لے کر لاہور کے لیے نکل جانا، بلکہ میں تو کہتی ہوں بائی ایئر چلے جانا، آن لائن ٹکٹس کروا لینا۔ بیا کی آخری بات غازان کے دل کو لگی تھی۔
آتے ہوئے تو بیا کی وجہ سے ان کو بائی روڈ پر سفر کرنا پڑا تھا، مگر اب تو وہ یہاں رک رہی تھی تو اسے اتنی ڈرائیو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اوکے چلو، غزان کے کہنے پر وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ چلتی۔ اس کا پلان کامیاب ہو رہا تھا جس پر وہ نہایت خوش تھی۔ 10-15 منٹ کے بعد غزان نے گاڑی اس کے ماموں کے گھر کے آگے روکی اور اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتا خود بھی باہر نکلا۔ ڈکی سے اس کا سوٹ کیس نکال کر گیٹ کے پاس رکھا اور بیل دے دی تاکہ چوکیدار سامان اندر لے جائے۔ 2 منٹ کے بعد چوکیدار اور بیا کا کزن ماس باہر نکلا جسے بیا کے آنے کی خبر تھی۔ وہ دونوں سے ملتا سامان اندر بھجواتا غزان کو اندر آنے کا کہنے لگا۔ غزان نے نرمی سے انکار کیا تھا۔ آ جاؤ غزان، ماموں لوگ بھی تم سے مل لیں گے۔ بیا کی آفر اسے اس وقت نہایت ناگوار گزری۔ پھر کبھی صحیح، ابھی موسم خراب ہے، واپسی ضروری ہے۔ تم ہاتما بھابھی کی فکر مت کرو، کاشان بھائی ان کو بحفاظت لاہور پہنچا دیں گے۔ بیا سہولت سے بولی۔ کیا مطلب؟ کاشان تو ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا۔ غزان کو جھٹکا لگا۔ نہیں، وہ بھابھی کے ساتھ ہی لاہور جائیں گے۔ ویسے تو میں نے ان کو آج کی رات ریزورٹ میں گزارنے کا ہی کہا ہے۔ آخر کو دونوں میاں بیوی ہیں، جب اس طرح کے حسین موسم میں تنہا رات گزاریں گے تو ان کے درمیان ساری دوریاں ختم ہو جائیں گی، ایک دوسرے کی قربت سے۔ شٹ اپ بیا تم! وہ جو بہت ضبط سے سن رہا تھا ایک دم طیش میں آتا دھاڑا۔ بیا تو بیا، ماس بھی اس قدر غصہ شدید رد عمل پر حیران رہ گیا۔ بیا نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ تم اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ دونوں میاں بیوی ہیں، ان کو اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے وقت چاہیے اور میں نے وہی وقت دیا ہے۔ اس کے چلے جانے کے بعد خزان کی طرف متوجہ ہوئی جو لب پیچھے اسے گھور رہا تھا۔ تم سے کتنی دفعہ کہوں کہ اس معاملے سے دور رہو، مگر نہیں، تم نے اپنی عقل کے مطابق ہی چلنا ہے۔ فی الحال تو میں تم سے اس ٹاپک پر اب کوئی فضول بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس آیا۔ اس کا ارادہ فوراً واپس جانے کا تھا۔ تم اس طرح واپس کیسے جا سکتے ہو غزان؟ تمہیں پتہ ہے اب 9 بجے کے بعد روڈ بلاک کر دی جائیں گی۔ شدید برف باری اور دھند کی وجہ سے حادثات کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ فکر مند لہجے میں بولتی اس کے پاس آئی، مگر اس وقت غزان کو اس کی فکر مندی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کر دیا ہے نا، بس وہی کافی ہے۔ غزان کے لہجے میں ناراضگی کی جھلک صاف محسوس کی جا سکتی۔ بنا کچھ سنے گاڑی میں بیٹھا اور دوسرے ہی پل اس کے سامنے سے سن سے بھگا کر لے گیا۔ یہ اس کی ناراضگی پر پریشان سی کتنے ہی پل وہیں کھڑی سوچتی رہ گئی۔ رات کی سیاہی اور سڑک پر جمی برف کی وجہ سے 10 منٹ کا راستہ آدھے گھنٹے پر مشتمل ہو گیا تھا۔ شکر تھا کہ ابھی پولیس روڈ بلاک کرنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ وہ گاڑی بلو پونس کے پاس کھڑی کرتا بھاگتا ہوا اندر آیا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے اتنی شدت سے احساس ہوا تھا کہ ہاتما اس کی بیوی ہے، اس کی ذمہ داری اور اپنی بیوی کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ وہ سب سے پہلے اس کمرے کی طرف آیا جہاں ہاتما ٹہری تھی۔ اس نے دروازہ کھولتے اندر جھانکا۔ ہاتما کو محو پا کر وہ بے ساختہ شکر کا سانس لے گیا، ورنہ اسے یہی ڈر تھا کہ ہاتما کاشان کی موجودگی اور غزان کے چھوڑ کر چلے جانے کا سن کر کچھ شدید رد عمل نہ دے دے۔ وہ اب کاشان کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا، اس کے نمبر پر کال کرتا، ریزورٹ کی دوسری طرف آیا جہاں ایک طرف لوگوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا اور ہر سیٹنگ سیٹ کے ساتھ پاس چھوٹے چھوٹے آتش دان رکھے تھے۔ لوگ کھانا کھاتے ہوئے برف باری کو انجوائے کر رہے تھے۔ وہ کاشان کو دیکھ کر بمشکل خود کو کنٹرول کرتا صبر کا گھونٹ بھر گیا، ورنہ اسے اس وقت شدید غصے نے اپنے لپیٹ میں لیا تھا۔ اس کا دل چاہا جا کر کاشان کو 1-2 لگا دے، کیونکہ بیا تو چلو انجانے میں یہ سب کری تھی، مگر کاشان تو سب جانتا تھا۔ وہ کیسے ہاتما کے ساتھ کیا رہنے کے لیے آمادہ ہو گیا تھا؟ تم تو ایئرپورٹ کے لیے نکلے تھے کاشان۔ کاشان جو پرسکون بیٹھا ہاتما کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا کہ اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ خزان کی آواز پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف پلٹا، جو لب پیچھے آنکھوں میں تیش لیے اسے ہی دیکھ نہیں بلکہ گھور رہا تھا۔ وہ اس اچانک افساد پر وہ ابھی سنبھل نہیں سکا تھا، اس لیے کوئی بات نہ بن سکی، کیونکہ وہ تو اس کی یہاں موجودگی کی توقع ہی نہیں کر رہا تھا۔ اسے تو بیا نے کہا تھا وہ غزان کو وہیں روک کر رکھے گی، مگر اب آخر کب تک تم اس طرح کی فضول حرکتیں کرتے رہو گے کاشان، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کسی اور کی بیوی کے ساتھ اس طرح کی پلاننگ نہیں کر سکتے ہو؟ پھر بھی وہ شدید تیش کے عالم میں بولا، میں نے نہیں بلکہ بیا نے یہ پلاننگ کی تھی، اور میں تو اس نے صفائی دینا چاہی۔ بیا تو انجان ہے، اور تم تو سب جانتے ہو، پھر بھی کیسے تم نے گوارا کیا کہ تم یہاں رکو گے، اسے ساتھ لے کر جاؤ گے لاہور؟ کیا وہ تمہارے ساتھ ایک قدم چلنا بھی پسند کرتی ہے؟ خزان کے برف سے ٹھنڈے لہجے پر کاشان لب کاٹ کر رہ گیا۔ اگر میں اس سے بات نہیں کروں گا تو کیسے ہمارے درمیان کے فاصلے؟ اسٹاپ اٹ! اس طرح کی فضول بکواس مجھے نہیں سننا۔ تم ان 2.5 ماہ میں بہت کچھ کر چکے ہو جو ہاتما کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ناگوار گزرا ہے، مگر میں خاموش رہا کہ چلو تم اپنی کوشش کر کے دیکھ لو، مگر نتیجہ ہمیشہ صفر رہا ہے۔ بلکہ وہ اب کسی اور رشتے سے تمہیں دیکھنا شروع کر چکی ہے، صرف تمہاری ان فضول حرکتوں کی وجہ سے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو کاشان، وہ برے نکاح میں ہے، اور جب تک ہے تب تک تم اس کے آس پاس مجھے نظر مت آنا، ورنہ کوئی ایسی حرکت کرنا کہ مجھے ناگوار گزرے۔ باقی باتیں اب لاہور میں ہوں گی، اللہ حافظ۔ خزان کے دو ٹوک انداز پر کاشان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ کچھ کہنے کی چاہ میں لب کھولنے لگا تھا، مگر غزان کے چہرے کے پتھریلے تاثرات کو دیکھتا خود کو روک گیا اور وہاں سے چل دیا۔ غزان اپنی پیشانی کو مسلتا وہیں کرسی پر ٹک گیا۔
آج کا دن اس کے لیے تھکن کا باعث بنا تھا، تو دوسرا جو ذہنی ٹینشن اسے ان 2 گھنٹوں میں محسوس ہوئی تھی وہ سب پر بھاری تھا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس اپنے بھائی کی موجودگی برداشت نہیں کر پایا تھا، اور کیوں نہیں کر پایا تھا اس سب کی وضاحت میں بھی وہ ابھی پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ سوری سر، روم تو سب بک ہو چکے ہیں، آپ نے صبح صرف ایک ہی روم بک کروایا تھا، آپ اسی میں اسٹے کر لیں۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی کی بات اسے خوف میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی۔ صبح جب وہ لوگ یہاں آئے تھے تو رکنے کا ارادہ نہ تھا، صرف فریش ہونے کے لیے ایک کمرہ لیا تھا، مگر اب رات گزارنے کے لیے اسے دوسرا کمرہ چاہیے تھا کیونکہ ان کی فلائٹ صبح 9 بجے کی تھی۔ اب وہ چاہتا تو بیا کو کال کر کے کوئی بھی روم لے سکتا تھا کیونکہ یہ ریزورٹ اس کے ماموں کا تھا، مگر اس وقت بیا سے بات کرنے کے موڈ میں ہرگز نہ تھا، اس لیے اسی روم میں چلایا جہاں ہاتما سوئی ہوئی تھی۔ خزان نے کمرے کی ونڈو پر کے پردے برابر کیا، اپنا موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھا جہاں بیا کی لاتعداد مسڈ کالز اور میسیجز تھے۔ موبائل آف کرتے ٹیبل پہ رکھ کر اپنی ہوڈی اتاری جو سنو فال کی وجہ سے گیلی ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ بلیک جینز پر مسٹرڈ سویٹر شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے نائٹ چوگر اتارے اور خود بیڈ پر ٹک گیا۔ بیڈ سنگل ہونے کی وجہ سے اتنی جگہ نہیں تھی کہ دونوں فاصلہ رکھ کر سو جاتے، اس لیے جب غازان اس کے ساتھ لیٹا تو اس کا وجود ہاتما کے وجود کے ساتھ لگا تھا، دوسرا وہ اس کی طرف کروٹ لیتی اسے مشکل میں ڈال گئی تھی۔ آنکھ غازان نے اسے دیکھنے سے احتجاج برتا اور بازو سے پکڑ کر اسے اپنے سے تھوڑا دور کرنا چاہا، جس پر ہاتما نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ جی، آپ دوسری طرف منہ کر کے سو جائیں، بیڈ چھوٹا ہے اس لیے آج کی رات ایسے ہی ایڈجسٹ کرنا ہو پڑے گا۔ اس کی کچی نیند کی لالی سے لبریز آنکھوں میں دیکھتا مدھم لہجے میں بولتا اسے چونکا گیا۔ کیا ہم یہیں رات رہیں گے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جی مجبوری ہے کیونکہ راستے بند ہو چکے اور ہماری فلائٹ بھی صبح کی ہے۔ اس ریزورٹ کے سارے کمرے بک ہو چکے ہیں اور فی الحال مجھے سردی میں مرنے کا قطعاً کوئی شوق نہیں کہ میں اپنا بستر نیچے زمین پر لگا لوں، اس لیے اب ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا۔ خزان تفصیل سے جواب دیتا اس کی طرف سے کروٹ بدل گیا، جبکہ ہاتھ میں اس کے یوں ساتھ سونے پر خوش ہو گئی۔ اسے خزان کا یوں بیوی والی اہمیت دینا اچھا لگ رہا۔ اگر یہ خواب ہے تو کبھی میری آنکھ نہ کھلے۔ وہ آنکھوں کو مسلتی مسکراتی۔ بیا کہاں ہے؟ کیا اسے چھوڑ کر آئے ہیں آپ؟ تبھی اس کے ذہن میں بیا کا خیال ہے۔ ظاہر ہے اسے چھوڑ آئے ہوں تو اس طرح آپ کے ساتھ کمرہ شیئر کر رہا ہوں نا۔ خزان کے صاف جواب پر وہ زور کر رہ گئے کہ دل میں خواہش تھی کہ بیا کاشان ان کو یوں دیکھ لیں تاکہ بات ہی ختم۔ سوہا اس کے دماغ میں فوراً ایک خیال آیا۔ وہ اپنے موبائل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے اپنا موبائل خزان کے تکیے کے پاس پڑا نظر آیا۔ اس کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل پکڑا، مگر اس سے پہلے کہ موبائل کا لاک بھی کھول پاتی خزان نے ہاتھ بڑھا کر اس سے موبائل کھینچ لیا۔ یہ جو آپ کے دماغ میں نئے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، پلیز ان کو فی الحال چھوڑ دیں، خود بھی سکون سے جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ کاشان اسی ریزورٹ میں رکا ہوا ہے، آپ نہیں تو صبح وہ لازمی ہمیں دیکھ لے گا، ہم نے کمرہ شیئر کیا ہے، اوکے خوش؟ خزان کے درست اندازے پر وہ پہنچ کی ہی رہ گئی تھی جو پھر سے پہلے والی پوزیشن میں چلا گیا تھا۔ ہاتما خجل سی ہوتی موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ گئی۔ لائٹ آف کر دے، وہ کوٹ اتار کر کرسی پر رکھ کر پلٹی تو خزان کی آواز پر سر ہلاتی لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں ایک دم سے گپ اندھیرا ہوا تھا، جہاں وہ تھی وہیں کھڑی ہو کر اپنے راستے کی سمت کا اندازہ لگاتی آگے بڑھی تاکہ موبائل کی ٹارچ آن کر سکے۔ خزان، تبھی اس کا پاؤں خزان کے جوتے کے ساتھ ٹکرایا تھا اور وہ سہارے کے لیے ہاتھ مارتی سیدھی خزان کے اوپر آ گری تھی۔ خزان گہرا سانس بھرتا سائڈ لیمپ چلا گیا۔ اوف، آپ پہلے نہیں تو اسے جلا سکتے تھے؟ وہ اس کے مضبوط سینے پر گری جھنجھلا کر بولی، جس نے فقط اسے دیکھا۔ آپ کو اتنی عقل تو ہونی چاہیے تھی کہ جب لائٹ آف کرتے ہیں تو نائٹ لائٹ آن کرتے ہیں۔ خزان نے اسے کمر سے پکڑ کر بیٹھ کے دوسری طرف لٹا دیا اور خود دوسری طرف کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر کے ہاتھ میں اپنے تیز دھڑکتے دل کو سنبھالتی رضائی اپنے اوپر اچھے سے لیتی لیٹ تو گئی، مگر اسے 1 انچ کے فاصلے پہ پڑے اس وجود نے جیسے اس کی ساری نیند چرا لی تھی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے کی شدید خواہش لی ہی آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب خزان کی آنکھ کسی احساس سے کھلی تھی۔ اس نے پوری آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہاتما کو اپنے ساتھ لپٹے دیکھ کر ساکت ہی ہوا تھا۔ جو سر اس کے سینے میں گھسا اس کے بالکل ساتھ لگی اسے مشکل میں ڈال گئی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، تنہائی تھی، اوپر سے غربت کا یہ عالم۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کندھا ہلا گیا۔ ہاتما، خزان نے اس کا ہاتھ اپنی سینے سے ہٹایا۔ وہ ہلکا سا کسمساتے ہوئے اس کے ساتھ لگے۔ ہاتما اٹھو، وہ اپنے دل میں شور مچاتے جذبات سے گھبرا کر اب کی بار اس کا کندھا ہلا گیا۔ کیا ہے خزان، سونے دیں۔ وہ آنکھیں کھول کر پھر سے بند کر گئی۔ خزان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا جو شاید اس سے بے خبر تھی کہ وہ اسے کس امتحان میں ڈال گئی۔ اٹھ جاؤ لڑکی، ورنہ مجھ سے شکایت مت کرنا۔ اب کی بار خزان نے اسے دھمکی دی تھی، جس پر وہ پٹ سے آنکھیں کھول کر جیسے صورتحال جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے اپنے اتنے نزدیک پا کر دھک سی رہ گئی۔ خزان نے اسے اٹھتے دیکھ کر شکر کیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ ساکت ہوا جب ہاتما نے بجائے پرے ہونے کے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، پلیز سونے دیں، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی۔ خزان نے اس کی حرکت پر اسے گھورا تھا جو انجان تھی یا شاید انجان بننے کا ناٹک کر رہی تھی کہ وہ ایک مرد کے جو اس کا شوہر بھی تھا اس پر حق رکھتا تھا، اس کے سوئے ہوئے جذبات جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔
तुम्हें आग से खेलने का बहुत शौक है क्या मिसेस? खाजा ने गंभीर लहजे में एक दहकती हुई आतिश थी जो हातमा को खुद में समेटने पर मजबूर कर गई। खाजान ने अपने पाँव से इसके पैरों को मसला था जिससे एक चिंगारी से इसके पूरे बदन में दहकी थी। वो सरद से इसके पीछे हटी थी, मगर अब खाजान का उसे छोड़ने का मूड नहीं था। वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब न सिर्फ खींच चुका था बल्कि उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लेता एक शौक से जसारत भी कर गया था। तुम्हें खबरदार किया था मगर तुमने मेरी वार्निंग को सीरियस नहीं लिया। अब तुम्हारा मुझसे गिला करना बनता नहीं। खाजान ने इसके कान में सरगोशी से अंदाज में कहा और फिर इसके चेहरे पर झुकते हुए इसके फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। और शायद हातमा फरार चाहती भी नहीं थी, इसलिए तो खुद सुपुर्दगी के आलम में हथियार फेंकती। इसकी शौक जसारतों और प्यार भरी गुस्ताखियों पर खुद में सी मिटती आंखें बंद कर चुकी थी। सुबह जब इसकी आंख खुली तो घड़ी 7 के हिंसे को पार कर रही थी। हातमा ने सबसे पहले अपने पहलू में देखा जहां खाजान मौजूद नहीं था। वो कमरे में नजर दौड़ाती उठी जहां इसकी नजर कुर्सी पर बैठे खाजान पर पड़ी जो एक हाथ की मुट्ठी भीजे पेशानी पर हल्के हल्के से मरता किसी गहरी सोच और इस्तराब में मुब्तला था। उठ गई आप, जल्दी से फ्रेश होकर नाश्ता कर लें, फिर एयरपोर्ट के लिए निकलना है। वो बिना किसी भी तासुर के बोलता कमरे से ही निकल गया। फातिमा इसके अजीबोगरीब रवैये पर उलझन का शिकार होती उठ खड़ी हुई और फिर जब तक वो नहा धोकर नाश्ता करके फारिग ना हुई खाजान कमरे में नहीं आया था। चलने का मूड नहीं है क्या? वो नाश्ता करके गुमसुम सी बेदहानी में ही अपने बालों को बार बार कंघी करने लगी थी कि खाजान की आवाज़ पर पलटी, जो उसका हैंड कैरी पकड़े सवाली निगाहों से देख रहा था। फातिमा निगाहें झुकाते अपनी शॉल दुरुस्त करते इसके आगे चलती, जो कमरे में एक निगाह दौड़ाता इसके पीछे ही आया था। फातिमा गाड़ी के पास खड़ी शशो पंच का शिकार हुई कि आगे बैठना चाहिए कि पीछे, फिर मुड़कर खाजान को देखा जो स्पॉट चढ़ने लिए सामान डिक्की में रख रहा था। फातिमा गहरा सांस भरती पिछला दरवाजा खोल कर बैठ गई। खाजान ने खामोशी से आकर ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी दूसरे ही पल सड़क पर फराटे भरने लगी। फातिमा ने खाजान को देखा जो बहुत संजीदा तासुरात लिए अपना सारा फोकस ड्राइविंग पर मरकूज किए हुए था। इस वक्त खाजान रात वाले खाजान से बिल्कुल अलग था, बल्कि इतना संजीदा तो हातमा ने उसे निकाह के शुरू के दिनों में भी नहीं देखा था। हातमा न जाने कब तक इस पर नजर टिकाए सोचती रहती कि गाजान के मोबाइल पर बजती रिंग टोन ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हाँ बोलो। नहीं, अभी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं, काशान का मुझे इल्म नहीं, और प्लीज अब मुझसे इस तरह के सवाल पूछना बंद करो। पहले ही तुम्हारे इस तजस्सुस और नत नए आइडियाज ने मेरी जिंदगी को मुश्किल बना दी है। तुम जानती नहीं हो कि तुम अपने साथ साथ मुझे भी किन उलझनों में डाल गई हो। अब बस कर दो। वो दुरुस्त लहजे में बोलता फोन बंद कर गया। हातमा बिना पूछे भी जानती थी कि दूसरी तरफ कौन थी। वो गजान की बातों को मफहूम समझती लब काट कर रह गई। उसे यकीन हो चला था कि रात को इनके दरमियान जो कुछ भी हुआ था वो गजान के लिए बायसे परेशानी था, और ये बात हातमा को हर्ट कर गई। वो जो सुबह से इस खुशगुमानी में थी कि अब इनका रिश्ता मजबूत हो चुका है। खाजान ने अगर उसे बीवी का हक दिया था तो अपनी बीवी मान कर ही, मगर इसके तासुरात इसके दिल को बुझा गए थे। वो लोग लाहौर पहुंचते ही अपने अपने कमरों में घुस गए थे। हातमा जब 4 घंटों की नींद लेकर किचन में जाने के ख्याल से कमरे से निकली तो हॉल में अमारा बेगम को बैठे देखकर भौंचकी की रह गई। जब से वो यहाँ आई थी आज पहली मर्तबा इसने अमारा बेगम को देखा था, और हातमा जानती थी कि अगर अमारा बेगम यहाँ तक आई है तो इनका मकसद कुछ और ही है। वो परेशान चेहरा लिए वहीं खड़ी रह गई। इसमें इतनी हिम्मत न हुई कि वो आगे जाकर इनसे सलाम लेकर कर ले। तभी इसकी नज़र किचन से निकलते खासान पर पड़ी जो कॉफ़ी का मग हाथ में लिए इनकी तरफ ही बढ़ा। कैसा रहा ट्रिप तुम लोगों का? मैं तो बिया से मिलने के शौक में चली आई, मगर तुम कह रहे हो कि वो वहाँ रुक गई है। हमारा बेगम ने खाजान के बैठते बात शुरू की। जी, इसके मामू होते हैं वहाँ, खाजान ने जवाब दिया। अच्छा, काशान बता रहा था कि तुम लोग कल रात इसके मामू के रिजॉर्ट में रुके थे। हमारा बेगम की बात पर हातमा ने खाजान को देखा जिसने शायद नसरें चुराई थी। मैंने तो शुक्र किया कि बिया को कुछ इल्म ना हो सका, वरना फिर हर एक को वजाहतें देनी पड़ती। इसलिए अब हम सोच रहे हैं कि यह हलाला तो हो चुका, अब इस मामले को और लटकाना नहीं चाहिए। तुम्हें भी 3 माह होने वाले हैं लंदन से आए। तुम्हारे काम का भी हर्जोर और काशान भी बहुत डिप्रेस रहने लगा है। हमारा बेगम अपने आने का मकसद वाज़ेह करती हातमा के साथ साथ खाजान को भी चौंका गई। खाजान दूसरे ही पल अपने चेहरे के तासुरात नॉर्मल करता और कॉफ़ी के गुण भरने लगा। हातमा इसकी खामोशी से खौफजदा सी हो गई, जो बिना कुछ कहे फ़कत सर हिला गया था। सोहा लोग भी नेक्स्ट वीक आ रहे हैं तो हातमा वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम काशान के साथ निकाह करके उसे बंदी हाउस ले जाएंगे। हमने ये तलाक वाली बात लोगों से छुपाई हुई, इसलिए हम दोबारा से दोनों की धूमधाम से शादी करेंगे। और तुम ये शादी ब्याह बिया के साथ ज़रूर अटेंड करने आना, ताकि मैं सबसे तारुफ करवा सकूं कि मेरी दूसरी बहू भी बहुत प्यारी है। इनके मुस्कुराते चेहरे पर खाजान के तासुरात स्पॉट ही रहे थे, मगर इसका दिल एकदम हर चीज़ से बेजार हुआ था। यहाँ तक कि कॉफ़ी का मग भी इसने वापस टेबल पर रखा और उठ खड़ा हुआ। आप डिनर करेंगी? इनकी बातों के बरअक्स सवाल पर हमारा बेगम भी हैरान हुई, मगर फिर सर झटक कर मुस्कुराए। मेरा भी आज इरादा तुम दोनों भाइयों के साथ डिनर करने का है। तुम लोगों के बाबा तो आउट ऑफ कंट्री हैं, इसलिए आज मैं इधर ही डिनर करूंगी।
بلکہ بناؤں گی میں خود اپنے بیٹوں کی پسند کا۔ ان کے پیار اور ممتا بھرے لہجے پر وہ سر ہلاتا، اب ان کے سامنے سے ہٹنا چاہتا تھا۔ اس لیے اپنے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرتا، ان کو ایکسکیوز کرتا۔ وہ جب اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا تو وہاں پتھر بنی ہاتما کو دیکھ کر لب بھیج گیا۔ اور سفید چہرہ اور خشک آنکھیں لیے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ خزان اس کی شکوہ کن آنکھوں سے نظریں چراتا اس کے قریب سے گزرتا آگے نکل گیا۔ ہاتما میری بیٹی کیسی ہو؟ تبھی ہمارا بیگم کی اس پر نظر پڑی تو ہاتما زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے ان کی طرف پڑی تھی۔ رات کو ڈنر پر کاشان بھی آ چکا تھا۔ اس کی مسلسل مسکراہٹ اور خزان کی جامد خاموشی ہاتما کا خون جلا رہی تھی۔ وہ خزان سے بہت کچھ کہنا اور سننا چاہتی تھی، مگر ہمارا بیگم کی وجہ سے لبوں پر قفل لگائے وہ چند لقمے ہی زہر مار کر سکی، ورنہ اس کا دل تو ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کو بھی نہ تھا۔ میں نے وکیل کو پیپرز بنانے کا بول دیا ہے، کل تک آ جائیں گے، تم دونوں کو بس سائن کرنا ہوں گے۔ اس کے ساتھ میں نے اپنے اور ہاتما کے نکاح کے پیپرز بھی تیار کروائے ہیں، جس میں نے طلاق کا حق بھی ہاتما کو دے دیا ہے، اور ساتھ حق مہر اور باقی کی ہر ڈیمانڈ بھی ہاتما کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ میں ایک دفعہ جو غلطی بلکہ گناہ کر بیٹھا ہوں، اس کی معافی ساری زندگی پہ تم سے مانگتا رہوں تو کم ہے، لیکن پھر بھی پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں وہ سب کچھ دوں جو میں تمہیں پہلے نہیں دے سکا۔ کاشان پست لہجے میں بولتا اپنی طرف سے ہاتما کا دل صاف کر رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہاتما کو یہ سب سننا کتنا ناگوار گزر رہا تھا۔ اس نے ایک کاردار نگاہ سے خازان کو دیکھا جو کھانے میں یوں مصروف تھا جیسے اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ کاشان بہت کرب میں رہا ہے، جتنی اذیت اس نے تمہیں دی تھی اس سے زیادہ برداشت کر چکا ہے، لیکن اس سب سے اس چیز کا تو پتہ لگا ہے کہ کاشان تم سے کس قدر محبت کرتا ہے، ورنہ کوئی مرد ایسے نہیں کرتا۔ ہمارا بیگم کاشان کے حق میں نہ بولی، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ بولتا خازان کا موبائل بجا تھا، جہاں یاسر نواز کالنگ تھا۔ وہ کال پک کر گیا۔ واٹ؟ بابا کو ہارٹ اٹیک؟ خازان دوسری طرف سے ہانی کی روتی آواز پر ایک جھٹکے سے اٹھا۔ یاسر نواز کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ خازان فوراً لندن جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسے 2 گھنٹے بعد کی فلائٹ مل گئی تھی۔ اس نے اپنا ضروری سامان رکھتا وہ بہت پریشان دکھ رہا تھا۔ ہاتما کے پاس جا کر اسے حوصلہ دینا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم وہیں جمے رہے تھے۔ جب وہ اپنا بیگ لیے گھر سے نکلنے لگا تھا، تب بھی ہاتما اس کے سامنے نہ جا سکی۔ جب بنا اس کی طرف دیکھے کاشان کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکل چکا تھا، ہاتما دم سادے وہیں کچن کے پاس بیٹھتی چلی گئی۔ اسے خزان کے یوں جانا بے چینی میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ موڑ اس کے لیے کیا کچھ لانے والا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، مگر ایک بات تو پکی تھی کہ اگر خزان نے اسے اپنی زندگی سے نکال بھی دیا تو کبھی بھی مر کر کاشان سے شادی نہیں کرنے والی تھی، چاہے اس کے لیے اسے اپنے ماموں سے قطع تعلق کی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کب اس کے دل نے بغاوت کی تھی اور وہ خزان کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ کہتے ہیں نا، محبت بڑی خاموشی سے، آہستگی کے ساتھ، نامحسوس طریقے سے دل پر ایسے قبضہ جماتی ہے کہ فرار مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ کٹھور شخص آہستہ آہستہ اس کے نازک دل پر اپنی محبت کے قدم اتنی مضبوطی سے جما چکا تھا کہ اب کسی اور کے لیے جگہ نہ تو اس کے دل میں تھی اور نہ زندگی میں بچی تھی۔ یاسر نواز کو دوسرا ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ پہلا ہارٹ اٹیک ان کو ہینا کی وفات کے 1 ماہ بعد ہوا تھا، جو کہ مسلسل ہینا کی یاد اور اس کے جانے کے غم میں آیا تھا، کیونکہ ان کے لیے اپنی جان سے پیاری بیوی کے بغیر جینا محال تھا، مگر انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے لیے خود کو مضبوط کیا تھا۔ اور اب کیا وجہ بنی تھی یہ خزان جاننے سے قاصر تھا۔ اس لیے آتے ہی وہ سیدھا اسپتال آیا تھا، جہاں بیا کے بابا نے اسے کافی دلاسا دیا تھا کہ ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ وہ ہانی کو اپنے ساتھ لگاتا، اس کی ہمت باندھتا، اپنی پریشانی اور غم کو چھپا گیا تھا، ورنہ ان 8 گھنٹوں کے سفر میں وہ صرف یاسر نواز کے لیے ہی دعا گو رہا تھا۔ ہانی میں ڈاکٹر سے مل کر آیا ہوں۔ بابا بالکل ٹھیک ہے میری جان، تم ایسے کرو انکل کے ساتھ گھر جاؤ، اور لائبہ بیا کی بہن کے ساتھ ہی رہنا۔ میں کل تمہیں وہاں سے پک کر لوں گا، اوکے؟ وہ جانتا تھا کہ کل رات سے ہانی اسپتال میں تھی، اس لیے وہ اسے زبردستی گھر بھجوا کر خود پھر سے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، جنہوں نے اسے بھرپور تسلی سے نوازا تھا کہ وہ خطرے سے باہر ہے۔ بس ہوش میں آنے کی دیر تھی۔ خزان کو مسلسل پاکستان سے ہمارا بیگم اور فیاض افندی کے فون آ رہے تھے۔ وہ ہمارا بیگم کی کال ریسیو کرتا، ان کو یاسر نواز کی کنڈیشن کے بارے میں آگاہ کرتا، تسلی لینے کے بجائے دے رہا تھا، کیونکہ وہ ان کے اکلوتے بھائی تھے، اس لیے وہ بہت پریشان تھی۔ اگلے دن صبح 10 بجے یاسر نواز کو ہوش آیا تھا، جس پر خزان سجدہ شکر کرتا ان کے پاس چلا آیا۔ خزان وہ اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے، جو ان کے پاس جا کر ان کی پیشانی چومتا، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال پر لگا کے، ارے میرا شیر پتر اتنا کمزور کیسے پڑ گیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر ہلکے پھلکے انداز میں کہتے، جیسے ماحول کی کثافت کو دور کرنے لگے تھے، آپ کا بیٹا شیر آپ کے دم سے ہے بابا، اگر آپ نے مما کی طرح مجھے چیٹ کیا تو یاد رکھیے گا، میں کبھی بات نہیں کروں گا آپ سے۔ آپ لوگوں کو ہماری ذرا پرواہ نہیں، بس اچھے میاں بیوی ہونے کا فرض نبھانا آتا ہے۔ فازان خفگی سے شکایت کرتا، ان کو بہت پیارا لگا۔ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ آپ مسکرا رہے ہیں؟ ان کو مسکراتا دیکھ کر وہ پرسکون ہوا تھا، مگر بظاہر ناراضگی سے بولا،
अरे यार, तुम साल में एक दफा तो प्यार का इजहार करते हो, अब बंदा वो भी इंजॉय ना करे। सच्ची यार, तुम्हारी बीवी तो तुमसे इकरार सुनने के लिए ही तरसती रहेगी। यासीन नवाज की बात पर इसके चेहरे पर एक उपसरदा सी मुस्कुराहट आई। इसके ख्याल में हातमा का चेहरा आया, जो आते हुए बहुत आस उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी कि ये कुछ तो उम्मीद के जुगनू के आंचल में डाल जाए। और वो बेदर्दी से उसे नजरअंदाज करता चला आया था। अच्छा, आप बताइए, कैसा फील कर रहे हैं? कोई दर्द तो नहीं हो रहा? मैं अंकल को कॉल करके हानि को बुला लेता हूँ, रात से 40 कॉल्स आ चुकी हैं। वो और आज स्कूल भी नहीं गई है। वो सर झटकता इनका ध्यान हानि की तरफ दिलाने लगा, जो जांचती निगाहों से उसे जैसे अंदर तक पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या खाएंगे? बल्कि डॉक्टर्स को बुला कर लाता हूँ, आपको चेक करें और बताएं कि आप क्या खा सकते हैं इस वक्त। दूसरा, आपको डिस्चार्ज कब तक कर रहे हैं मुझे पता है। आपने खजान इनकी मुसलसल जमी निगाहों से घबराता इधर उधर की बातें करने लगा। क्या खुद को पाकिस्तान में छोड़ आए हो? इनके लबों से निकलते अल्फाजों से साकित करके इनकी फाइल की तरफ जाते इसके हाथ थमे थे। अरे, क्या दिमाग हिल गया है आपका? अगर पाकिस्तान में छोड़ आए हो तो ये मेरा भूत तो नहीं है। जनाब वाली साहब, मैं अभी डॉक्टर से मिल कर आता हूँ। वो अपनी तरफ से हशाश बशाश लहजे में बोलता है। इनकी तवज्जो अपने से हटाने लगा, जिस पर फकत फीकी सी मुस्कुराहट लबों पर आ गई। मैंने कहा था मत करो। हलाला करना आसान है, मगर अपनी बीवी को छोड़ना बहुत मुश्किल है। कमरे से निकलते इसके कानों में यासीन नवाज के अल्फाज पड़े थे। वो लब भींचता लंबे लंबे टक भरता वहां से निकला था। कॉरिडोर में आकर दीवार से टेक लगाए खड़ा होकर गहरा सांस लिया। मुझे पाकिस्तान रास नहीं आया पापा। इसके लब हिले थे। वो यासिर नवाज को लेकर घर आया था, इनको इनके कमरे में लिटाकर कुछ देर इनके पास बैठकर अपनी मौजूदगी में इनको परहेजी खाना खिलाकर जब वो अपने कमरे में आया तो 3 माह बाद अपने कमरे में कदम रखते ही उसे एक सुकून सा महसूस हुआ। उफ, मुसलसल जागने और सफर करने से वो थक चुका था, इसलिए सबसे पहले इसने गर्म पानी से शावर लिया, फिर आरामदेह लिबास में वो बालों को बगैर कंघी किए हाथों से ही सेट करता बेड पर आकर टिक गया। उसने मोबाइल की तरफ देखा जहाँ बिया की कॉल थी। वो लंदन वापस आ चुकी थी, अब इससे मिलने की ख्वाहिश रखती थी। वो गहरा सांस भरता मोबाइल अपने हाथ में लेकर अपनी कॉल हिस्ट्री पर चला गया, जहाँ एक नंबर को देख और एक पल को रखा, फिर यस का बटन पुश करता मोबाइल कान से लगा के मगर अगली तरफ से कंप्यूटर चीख चीख कर कहने लगा कि आपका मतलूबा नंबर ऑफ है। खजान ने कॉल काट कर फोन नंबर सेव करने के लिए मिसेस के नाम पर ओके कर दिया और फिर बिया के आने वाले मैसेज का रिप्लाई देता सोने के लिए लेट गया। अभी फिलहाल वो सिर्फ सोना चाहता था। वो जब चंद घंटों की नींद लेकर उठकर नीचे आया, यासीन नवाज के रूम से हानि और लाइबा की बातों की आवाज पर गहरा सांस लेता कमरे में दाखिल हुआ। इस कदर तेज आवाज है तुम लोग की बाहर तक जा रही है। वो बिया को हाय बोलता यासीन नवाज के पास जाकर इनका हाल अहवाल पूछता, साथ रखी कुर्सी संभाल गया। हानि यासीन नवाज के साथ बेड पर बैठी थी, जबकि बिया सामने सोफे पर बड़े जमान थी। अंकल, आप देख रहे हैं, इससे बजाय इसके कि हमें शाबाश दे, हमारी वजह से अंकल की सेहत पर खुशगवार असर पड़ा है। उल्टा हमें बातें सुना रहे। और अंकल, आपको पता है ये कितना खुशीला हो गया है? इसकी बात पर बिया ने खफकी से देखा था। ये कब खुशीला नहीं था? यासीन नवाज के मुस्कुराते चेहरे पर खजान हंस दिया। पर अब बहुत ज्यादा हो गया, अब तो बात बात पे काट खाने को दौड़ते हैं। सच्ची पाकिस्तान में जाके टोटली बदल चुका है। पहले जो मुरवत में कभी किसी बात पर मान जाता था, अब तो वो भी नहीं। बिया, जो इसके मरी ट्रिप के दौरान रवैये पर काफी परेशान थी, अभी बोले बिना ना रह सकी। इसकी बात पर यासिर नवाज ने खजान की तरफ देखा, जो मुस्कुरा तो अब भी रहा था, मगर इसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा फीकापन इनकी निगाहों से ओझल न रह सका था। मेरा बेटा बहुत अच्छा है बिया, बस उसे समझना मुश्किल है। खैर, ये बताओ कि पाकिस्तान का ट्रिप कैसा रहा तुम्हारा? उन्होंने बात को नया रुख दिया। अच्छा रहा, मामू लोगों के पास तो पहले भी जाकर रह चुकी हूँ, इस दफ़ा लाहौर जाना अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा मुझे हातमा भाभी बहुत अच्छी लगी है। बहुत प्यारी, इनोसेंट, काशान भाई बहुत लगी है, मगर उन्होंने अपनी कम अकली से इनको नाराज़ कर दिया। वे अपने ध्यान में बता रही थी, मगर इसकी बातों पर गजान गहरे इज़्तिराब में मुब्तला हुआ था। वो बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। यासीन नवाज और हानि ने एक साथ उसे देखा था, शायद इसका रद्द-ए-अमल जानना चाहते थे। हानि तो मुसलसल दुआगो थी कि हातमा भाभी ही इसकी भाभी रहे। मुझे कैफे जाना है, इतने माह से सब आपकी इस बिया पर छोड़ा हुआ था, जो खुद भी 10 दिनों से छुट्टियां मना रही। वो हल्के फुल्के लहजे में बोला। हाँ, तो क्या मुझे एंजॉय करने का हक नहीं था? वैसे भी नेक्स्ट माह मुझे और छुट्टियां चाहिए, क्योंकि मुझे काशान भाई की आज सुबह ही कॉल आई थी कि मैं इनकी शादी में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दूं, क्योंकि हमारा आंटी मुझे सबसे मुतारफ करवाना चाहती है। वो बहुत पुरजोश लहजे में बता रही थी, ये जाने बिना कि इसकी बातें गजान को किस कदर नागवार गुजर रही थी। वो लब पीछे कमरे से ही निकल गया। हानि ने चौंक कर यासिर नवाज को देखा, जो खुद इस सारे मामले से अनजान थे। क्या शादी हो रही है हातमा और कशान की? उन्होंने बिया से पूछा। जी अंकल, इनकी कुछ नाराजगी थी जो दूर हो चुकी है, और अगले माह इनकी शादी है। आपकी अभी थोड़ी देर पहले अमार आंटी से बात तो हो रही थी, क्या उन्होंने नहीं बताया? बिया ने पूछा। हाँ, बात तो हुई थी, मगर वो यहाँ आने के लिए एयरपोर्ट से निकल चुकी थी, इसलिए ज़्यादा बात नहीं हुई। अब इसने यहाँ आना है तो फिर तफसीली बात होगी। अच्छा, अब कब से बातें हो रही हैं? हानि, जाओ मिसेस बुराक से बोलो कि बिया के लिए कुछ लेकर आए।
وہ تفصیلی بات کرتے ہانی سے مخاطب ہوتے جلدی سے اٹھی تھی. آپ آرام کریں، ہم کچن میں جا کر ہی کچھ کھا لیں گے. اور مجھے بھی اب کیفے چلے جانا چاہیے. صاحب بہادر غصہ کریں گے. وہ اٹھتے ہوئے کہتی ہانی کے ساتھ باہر چلی گئی. کیا غازان حاتمہ کو طلاق دے کر آئے اس لیے اتنا ڈسٹرب ہے؟ ایک نئی سوچ ان کے دماغ پر حاوی ہوئی تھی. پھر وہ ہمارا بیگم کا انتظار کرنے لگی جن سے وہ ساری صورتحال جان پاتے، کیونکہ غازان سے یہ ذکر چھیڑنا وہ ابھی مناسب نہیں سمجھتے تھے. ان کی اس بات کا پتہ تھا کہ غازان جب کوئی بات بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا خود ہی آ کر ڈسکس کرتا تھا، مگر جب نہیں کرتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ابھی وہ کچھ بتانے کے لیے خود کو تیار نہیں کر پا رہا. وہ اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی جب سوہا کی کال نے اس کی ساری توجہ کھینچ لی. کہاں تھی تم؟ ماما کال کر رہی تھی تمہیں؟ سوہا نے اس کو ہیلو کرتے ہی استفسار کیا. میں کچن میں لنچ بنا رہی تھی، مدھم لہجے میں بولی. ہاں مجھے بھی لگا کہ تم کہیں بزی ہو گیا. اصل میں ماما نے کہنا تھا کہ تم آج ڈرائیور کے ساتھ ہمارے گھر چلی جاؤ. کل شام تک ہم پہنچ جائیں گے پاکستان. ہمارا ممانی لندن چلی گئی ہے کیا؟ وہ ہمیشہ کی طرح ایک سانس میں ہی سب بول رہی تھی. ہاں وہ چلی گئی ہیں. حاتمہ گہرا سانس بھرتی بولی. تم نے غازان بھائی کو کال نہیں کی؟ تمہیں کرنی چاہیے تھی ان سے بات، انکل کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا. سوہا کے سوال پر وہ لب کاٹ کے رہ گئی. اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے کال ہی کر لیتی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ کال کرے گی تو ہی کہیں کال پر بھی اسے قطع تعلق کا فیصلہ نہ سنا دے. اسی ڈر سے تو اس نے 2 دن سے موبائل ہی بند رکھا تھا. دیکھو حاتمہ، اب تمہیں کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے. اگر غازان بھائی سے تم کھل کر بات نہیں کرو گی تو ان کو کیسے سمجھ آئے گی کہ تم ان کو ہی اب شوہر کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہو. میں تو کہتی ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم سب کھل کر بات کرو، کہ تمہیں طلاق نہیں چاہیے تاکہ یہ سب لوگ جو اگلے ماہ تمہاری شادی کا سوچ کر بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آئے. میں نے تو ماما اور بابا سے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ حاتمہ کو اس دفعہ خود فیصلہ کرنے کا موقع دیں. مگر ماما بس پیاز ماموں کی وجہ سے چپ ہے، کیونکہ وہ کاشان بھائی کی وجہ سے ڈسٹرب ہے. کاشان بھائی تم سے محبت کرتے ہیں جبکہ غازان بھائی سے شاید تمہیں کبھی بیوی کی حیثیت سے قبول ہی نہیں کیا، ورنہ تھوڑی سی الفت اور انسیت تو محسوس ہوتی. تم لوگ تنہا ایک گھر میں رہتے رہے مگر پھر بھی وہ تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھ سکے اور نہ ہی تم سے کوئی تعلق بنانے پر رضامند ہوئے، ورنہ کاشان بھائی کی ڈیمانڈ پر یوں خاموش نہ رہتے. بلکہ میں بعد میں بات کرتی ہوں سوہا، وہ کال آ رہی ہے. بھیگے لہجے میں بولتی وہ کال بند کر کے، اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی. وہ اس وقت خود کو پوری دنیا میں تنہا محسوس کر رہی تھی. اسے ماں باپ بہت شدت سے یاد آ رہے تھے، جن کی کمی ہر بار کی طرح آج بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی. اگر وہ ہوتے تو اس سے چاہے لڑ جھگڑ ہی لیتی، مگر وہ اپنی زندگی کو مذاق بننے ہرگز نہ دیتی. پہلے تو وہ حلالہ ہی نہ کرتی، اگر مجبوری میں کرتی بھی تو دوسری شادی کر کے اپنی زندگی پر سکون ہو کر گزار دیتی. مگر اب خزان کا زندگی میں آ کر یوں جانا اس کی برداشت سے باہر تھا، اور یہ وہ ہرگز نہیں کر سکتی تھی. اسے کوئی سٹینڈ لینا تھا اپنے لیے. وہ اس پر مضبوط ہو کر اپنا کیس خود ہی لڑنا چاہتی تھی. خزان، میں نے آپ کو اپنا آپ سونپ دیا ہے. اب کسی اور کی گنجائش نہیں نکلتی، نہ میرے دل میں نہ میری زندگی میں. آپ چاہے جو بھی فیصلہ کریں، مگر مجھے اب اس رشتہ سے کسی صورت نہیں نکلنا. اس کے لیے مجھے آپ سمیت چاہیے، سب کی مخالفت ہی کیوں نہ سہنی پڑے. وہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹل فیصلہ کر چکی تھی. اسے کاشان سے خود بات کرنی تھی اور وہ موبائل پکڑے اس پر عمل بھی کر چکی تھی. اگلے آدھے گھنٹے میں کاشان لاؤنج میں اس کے یوں بلانے پر کچھ حیران بیٹھا تھا. جو چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتی بہت مضبوط دکھائی دے رہی تھی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہاں کیوں بلایا ہے، تو اس کی وجہ ہے وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتی جیسے بات کی تمہید باندھنے لگی. آپ نے میرے ساتھ کیا کیا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، مجھے ان سب باتوں میں اب بالکل بھی نہیں پڑنا. بلکہ مجھے اب دو ٹوک بات کرنی ہے تاکہ ہمارے درمیان یہ روز روز کی پریشانی ختم ہو. بلکہ ہماری وجہ سے پوری فیملی ڈسٹرب ہے. پچھلے 6 ماہ سے میں مسلسل دکھ کی کیفیت میں جی رہی ہوں کہ آج کیا ہوگا اور کل کیا ہونے والا ہے. اور اب میں اس سب کے خوف سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے. آپ بہت اچھے انسان ہیں. آپ سے جو بھی غلطی ہوئی وہ اب ماضی بن چکا ہے، اور اب میں ماضی میں رہ کر اپنے آنے والی زندگی کی خوشیوں کو داؤ پر نہیں لگا سکتی ہوں. آپ شاید مجھ سے بہت محبت کرتے ہوں، میری عزت بھی کرتے ہوں. ان سب کا بدلہ چاہیے مجھے. وہ نپے تلے انداز میں بولتی کاشان کو کسی انجانے خوف میں مبتلا کر کے. مودی کیفے کی بالکنی میں بیٹھا سڑک پر نظر جمائے کسی گہری سوچ میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ بیا کا آنا اور اس کے پاس بیٹھنا بھی نوٹ نہیں کر پایا. جو بڑے دھیان سے اسے دیکھتی آخر کو ٹیبل بجا گئی. کہاں گم ہے؟ وہ کافی دیر سے نوٹ کریں. تو مسلسل ایک پوائنٹ کی طرف ہی نظریں جما کر بیٹھے. کچھ پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کرو. انکل تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. بابا بتا رہے تھے کہ خطرے کی اب کوئی بات نہیں. بیا دوستانہ انداز میں اس کی توجہ اپنی طرف کروانے لگی. جو ایک سانس ہوا کے سپرد کرتا اسے دیکھنے لگا، جو بلیک پینٹ پر بلیک لانگ کوٹ پہنے، بالوں کو پونی ٹیل میں مکید کیے اس کی طرف سوالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. کہ وہ لڑکی تھی جو اس کی 10 سالوں سے دوست تھی. دونوں ایک ساتھ پڑھے تھے اور اب اس کیفے میں بھی ایک ساتھ ہی کام کر رہے تھے. خازان سے جب یاسر نواز نے بیا کے بارے میں پوچھا تھا تو اس نے سوچنے کے لیے ایک دن کا ٹائم لیا اور پھر ہاں کر دی تھی، کیونکہ وہ ہر لحاظ سے اچھی لڑکی تھی. خازان کو لندن جیسے ماحول میں رہنے کے لیے اپنی فیملی کے لیے ایسی لڑکی ہی چاہیے تھی جو احساس اور رشتوں کی قدر جانتی ہو، اور اس کی بہت اچھی دوست تھی. اس لیے
غازان اسے بہت پسند کرتا تھا اور محبت لندن جیسی مصروف زندگی میں محبت کے بارے میں سوچنے کا ٹائم کس کے پاس تھا، اور بیا نے ابھی تک اس سے محبت کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ غازان اپنے جذبات کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتا۔ اسے اس کا خیال رکھنے والا انداز ہی محبت لگتا تھا، اور اب اس کی سوچ، اس کا دل، سب کچھ بدل چکا تھا۔ شیکسپیئر کتنا سچ کہتا ہے کہ محبت آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتی ہے، اس لیے محبت کے دیوتا کو اندھا بتایا گیا ہے۔ اسی لیے تو ہاتما اس کا آئیڈل نہ ہوتے ہوئے بھی، اس کی عادات سے نالا ہوتے ہوئے بھی، وہ اس کے محبت کے شکنجے میں پھنس کر رہ گیا تھا، حالانکہ وہ اس جذبے سے قطعی بے بہرا تھا۔ اس کی زندگی میں اگر محبت کا لفظ موجود تھا تو وہ اس کے گھر والے تھے، اس کی محبت کا دائرہ انہی لوگوں تک محدود تھا۔ مگر کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کسی کی خواب کی بے نام سی آہٹ دبے پاؤں در آتی ہے، اور کوئی لاتعلق سا تعلق، کوئی انجانا سا خیال خواہشوں کی دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے اپنے اور ہاتما کے تعلق کو اپنی بے نیازی میں لپیٹ دیا، اور یہی سمجھتا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ کبھی بھی اس رشتے کی گرفت میں نہیں آئے گا، اور نہ یہ رشتہ اس کے پیروں میں محبت کی زنجیر ڈال کر اسے قید کر سکتا تھا۔ مگر اس نرم و نازک لڑکی نے، جو آہستہ آہستہ خود بھی بدلی تھی، اسے بھی بدل دیا۔ محبتوں پر بند باندھنا واقعی دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ وہ کب سے اس لڑکی کا اسیر ہوا تھا، اسے خود خبر نہیں ہوئی تھی۔ شاید سیانے ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ نکاح کے بول میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ رشتہ جب اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کیا جاتا ہے تو دل میں وسعت بھی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسا ہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بچ کر رہنے کی پوری کوشش کرتا بھی اس محبت سے اپنا دامن نہیں بچا سکا تھا، اور اس رات اس سے ایک مضبوط تعلق قائم کر گیا جس پر اسے قطعی کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ اگر کچھ تھا تو وہ اس رشتے کو سب کے سامنے قبول کرنے کی ہچکچاہٹ تھی، جس رشتے کو اس نے سب کے کہنے پر فقط کچھ ماہ کے لیے قبول کیا تھا۔ کہاں کھو جاتے ہو تم بار بار، کیا بات ہے غزان؟ بیا کے بولنے پر وہ سر جھٹک گیا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ تم اچھی دوست ہونے کا ثبوت دو گی اور مجھے سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ وہ بھی دو ٹوک فیصلہ کر لینا چاہتا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ بیا پوری طرح متوجہ ہوئی۔ تم جانتی ہو کہ کاشان اور ہاتما کے درمیان کچھ مسئلہ ہوا تھا؟ اس نے تمہید باندھی۔ ہاں یہ بات جانتی ہوں، بلکہ اب تو شاید سب ٹھیک ہونے والا ہے، بیا بولی۔ مگر تم پورا سچ نہیں جانتی ہو۔ اصل میں کاشان نے ہاتما کو تب طلاق دے دی تھی۔ کیا؟ بیا بے یقین تھی، جس پر غزال نے اسے تفصیل سے بتایا۔ اوہ مائی گاڈ! اس لیے ہاتما بھابھی اس قدر ناراض اور اپسیٹ تھی۔ بہت برا کیا کاشان بھائی نے۔ بیا نئے سرے سے غم میں مبتلا ہوئی، جبکہ غزان کی اگلی بات اسے ششدر ہی کر گئی۔ اور مجھے پاکستان ماما نے بلایا تھا کیونکہ کاشان ہاتما سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے حلالہ ضروری تھا، اور اس کے لیے اس نے میرا انتخاب کیا تھا، مطلب کہ ہاتما میرے نکاح میں ہے۔ بیا کے لیے یہ بات کسی جھٹکے سے کم نہ تھی۔ وہ کتنی دیر ساکت اس بات کا مفہوم سمجھنے میں لگی رہی تھی، جو بہت آسانی سے بات کرتا، اس کے تاثرات سے نظریں چراتا دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ تو اب پیا کو اس بات سے زیادہ اگلی بات کی فکر تھی کہ وہ اب کیا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں لاہور اور مری میں گزرے بہت سارے واقعات اجاگر ہوئے تھے، جن سے وہ غازان کی ناراضگی اور غصہ صحیح معنوں میں سمجھ پائی تھی۔ میں نے وہ تعلق چھوڑنے کے لیے ہی بنایا تھا، اور اس تعلق سے ایسے لا تعلق رہا جیسے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ لا تعلق رہتے ہوئے بھی میں اس قدر انوالو ہو جاؤں گا کہ اب لا تعلق ہونا میرے بس میں نہیں رہا۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولتا، بیا کو جامعی تھی تو کر چکا تھا۔ وہ ششدر سے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھتی، جیسے اس حقیقت کو قبول کرنے کی کوشش میں تھی جو اس کے لیے کسی شوق سے کم نہ تھی۔ ہم سوری، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا ہرگز نہیں تھا، مگر میں اس سے زیادہ تمہیں لائن رکھ کر تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو مجھے 10 سال سے میں ہر رشتے میں بہت فیئر رہا ہوں۔ تم میری ہر عادت، ہر بات سے واقف ہو، بس یہ بات میں نے تم سے چھپائی تھی کیونکہ میرے نزدیک یہ رشتہ ایک کاغذ کی حیثیت سے زیادہ ضروری نہیں تھا۔ مگر پتہ نہیں کب کیسے میں پھر سے تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں چاہ کر بھی اب پہلے والا غزال نہیں بن سکوں گا۔ بیا کے سینے میں اس کے الفاظ کس طرح چھریاں چلا رہے تھے۔ وہ ان سب باتوں کو جان کر بھی انجان بنا، سب کہتا اب اٹھ کھڑا ہو۔ اس کے اندر اور ہمت نہیں تھی کہ وہ بیا کو یوں اپنے سامنے ٹوٹتا ہوا دیکھے۔ وہ اپنی دوستی کا بھرم رکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ کچھ نہ صحیح کچھ ماہ بعد یا سال بعد شاید وہ اسے معاف کر دے، جب اسے وہ ہم سفر ملے گا جو اسے صرف اور صرف اس کا ہوگا۔ بیا اس کے جانے کے بعد اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو قابو نہ رکھ سکی، اور اس سے محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھتی تھی، اور یہ خواب اس طرح ٹوٹیں گے اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی غازان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ غازان کیسا ہے۔ وہ عام لڑکوں کی طرح ہر لڑکی پر مرنے والا یا نفس پرست نہیں تھا، وہ رشتوں کی قدر کرنے والا تھا۔ اگر اس موڑ پر آ کر وہ بیا کو چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا تو اس کا مطلب کہ اپنے دل کے ہاتھوں شکست کھا چکا تھا، اور جب دل کسی جگہ پر مات دے دے تو انسان چاہ کر بھی وہاں سے کامیابی سے پلٹ نہیں سکتا تھا۔ آپ مجھے اپنے بھائی کی زندگی میں رہنے دیں پلیز۔ وہی ہوا تھا جس بات کا کاشان کو ڈر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہاتھ میں کچھ ایسا مانگنے والی ہے جو دینا اس کے لیے شاید بہت مشکل تھا۔ وہ پتھر بنا اسے سننے لگا۔ میں نے آپ کے بھائی کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کر لیا ہے، اب میرے لیے واپس پلٹنا ناممکن ہے۔ آپ لوگ چاہے زبردستی غازان سے مجھے الگ کر بھی دیں تو میں کبھی بھی آپ کی زندگی میں واپس نہیں آ سکوں گی۔
مجھے غازان سے محبت، اور یہ بات آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جن سے محبت ہو ان کو چھوڑنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ چھوڑنا بھی پڑ جائے، پھر کسی اور کو اپنی زندگی میں برداشت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے نکاح میں 6 بار رہی ہوں، مگر مجھے آپ سے وہ لگاؤ کبھی محسوس نہیں ہے جو میں آپ کے بھائی کے لیے محسوس کرتی ہوں۔ اور یہ باتیں مجھے آپ سے کرنی نہیں چاہیے، مگر میں صرف اس وجہ سے کر رہی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا۔ اس لیے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اب میں تو مر تو سکتی ہوں، مگر دوبارہ آپ کی زندگی میں آنا میرے لیے حرام ہے۔ اس کا لہجہ بہت اٹل اور مضبوط تھا۔ وہ اس کے سامنے حقیقت بیان کرتی کسی بات سے ہچکچائی نہ تھی۔ کاشان ضبط سے سرخ چہرہ اور لب بھیجے بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گزرے ان 3 ماہ میں بہت سے واقعات پر ٹھٹکا تھا۔ اس کے دل میں ان دونوں کو لے کر بہت سارے وسوسے پیدا ہوتے رہے تھے کہ دونوں تنہا ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کے درمیان موجود تعلق دونوں کو اپنی طرف کھینچے گا۔ اور یہی ڈر اس کا آج ایک حقیقت کا روپ لیے پورے قد کے ساتھ اس کے سامنے تھا کہ وہ نہ تو جھٹلا پا رہا تھا اور نہ ہی غصہ کر کے اپنی فرسٹریشن نکال پا رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ بہت دفعہ آپ کو باور کروا چکی ہوں، مری میں بھی میں نے اپنی ہر بات سے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ بے شک میرے اس فیصلے میں غزان کی مرضی شامل نہیں تھی۔ وہ آپ کی ماما سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کے لیے مجھے چھوڑنے پر راضی بھی ہو سکتے ہیں، شاید وہ مجھ سے محبت بھی نہ کرتے ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے یہی باور کروانے کی کوشش کی کہ ہمارا تعلق عارضی ہے، مگر وہ میں ہوں جس نے اس عارضی تعلق کو حقیقت کا روپ دینے کی ہر کوشش، ہر طریقے سے میں نے غزان کو اس بات کا ثبوت دیا کہ میں ان کو اپنا شوہر مان چکی ہوں۔ اس کے لیے میں ہر حد تک گئی ہوں۔ وہ اپنے لفظوں سے ہی کاشان کو سزا سنا رہی تھی۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح یوں ساکت کھڑا تھا جیسے وہ اس بساط کی ہر بازی ہار چکا تھا۔ اور سچ بھی یہی تھا کہ اس کا دماغ اس قدر معاف ہو رہا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس سب میں خود کو لان تان کرے، غازان کو کوسے یا ہاتمہ پر چیخو پکار کرے جو اسے وہ سزا دے رہی تھی جسے قبول نہ کرنے کے لیے تو اس نے حلالہ کروانے کے لیے سب کو کس کس طرح سے راضی کیا تھا۔ آج یہی حلالہ اسے یہ بتا گیا تھا کہ ہر گناہ کی معافی نہیں ہوتی۔ وہ گھر آیا تو اسے عمارہ بیگم کی آمد کا معلوم ہوا۔ وہ اس وقت ان سے ملنے سے گریز کرتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ بھی کسی سوال و جواب کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس سب سے پہلے کاشان سے بات کرنی تھی، مگر اس کا نمبر پچھلے 2 گھنٹوں سے آف جا رہا تھا۔ خازان سر تھامے وہیں بیڈ پر ٹک گیا تھا، تبھی ہانی اس کے لیے یاسر نواز کا پیغام لے کر آئے جو اسے اپنے کمرے میں بلا رہے تھے۔ خازان گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا ان کے کمرے میں چلایا جہاں مارا بیگم پہلے سے برجمان تھی۔ وہ ان سے پیار لینے کو جھکا، انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ شکر ہے یاسر کی طبیعت اب بہت بہتر ہے اور یہ سفر بھی کر سکتا ہے۔ اب کاشان کی شادی میں بھی ان کی شرکت بھی بغیر کسی عذر کی ضروری ہے، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ کاشان کے ولیمے کے روز بھی اور غزان کی منگنی بھی کریں تاکہ پاکستان میں سب شریک ہو سکے۔ غزان کی شادی تو یہی ہوگی نا؟ انہوں نے ہلکے سے مسکراتے لہجے میں بولتے ہوئے دونوں کی تائیدی نگاہ سے دیکھا۔ میری اور بیا کی منگنی پاکستان میں ہو یا یہاں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے ماما۔ آپ کا مسئلہ صرف آپ کے بیٹے کاشان کی شادی ہے جس کے لیے آپ کو اتنی تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غازان نے ان کی بات پر بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ غازان، اس کے ترش لہجے پر یاسر نواز نے سرزش کی تھی کیونکہ ہمارا بیگم کا چہرہ پھیکا پڑا تھا۔ تم آخر مجھے معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ تم بھی میرے بیٹے ہو، مگر میں تمہارے اس معاملے میں لاپرواہی اس لیے برت جاتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ تمہیں یاسر اور ہنا نے پیار دیا ہے، ورنہ مجھے تمہاری فکر اتنی ہے جتنی بسما اور کاشان کی۔ انہوں نے ہر بار کی طرح اس کی بدگمانی کو دور کرنا چاہا تھا۔ اگر آپ کو اتنی ہی میری فکر ہوتی تو آپ کبھی بھی میری زندگی کو اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے استعمال نہ کرتی، مجھے وہ سب کبھی بھی کرنے کے لیے نہ کہتی جو میرے لیے مشکل کا باعث بنتا۔ وہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکا۔ اسے رہ رہ کر اپنے عمل پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے کیوں حلالہ کے لیے حامی بھری۔ اتنی ٹھیک ٹھاک زندگی چل رہی تھی اس کی، وہ ان سب الجھنوں میں پڑ کر پریشان ہو چکا تھا۔ تم نے ایک چھوٹا سا کام، وہ تلخی سے ہنسا۔ آپ کے نزدیک اتنا چھوٹا سا کام میرے لیے میری زندگی، پوری زندگی کا مسئلہ بن گیا، مگر آپ کو اس سب سے کیا؟ اینی ویز مجھے اب چلنا ہے، آپ گپ شپ کریں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کل پاکستان واپس جانا ہے خزان، اس لیے تم ان کاغذات پر سائن کر دو۔ ہمارا بیگم اس کے لب و لہجے پر اندر ہی اندر پریشان اور حیران ہوتی، بظاہر نارمل انداز میں بولتی اپنے بیگ سے کچھ پیپرز نکال کر یاسر نواز کے سامنے ٹیبل پر رکھ گئی۔ انہوں نے چونک کر ان پیپرز کو اور پھر خزان کو دیکھا جو لب سختی سے بھیج گیا تھا۔ وہ ضبط سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ایک کارڈدار نظر ہمارا بیگم پر ڈال گیا جو اس وقت ایک ماں کا مکمل روپ دھارے اپنے بیٹے کی خوشیوں کو خیال کرتی، دوسرے کے احساسات اور جذبات سے بے پہرا تھی۔ کیا ہاتمہ راضی ہے طلاق؟ یاسر نواز کے سوال پر غازان کی نگاہیں بھی ان پر ٹکی تھی، دھیمے سے مسکرائیں۔ ہاتمہ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ حلالہ کے ہی تو غازان سے نکاح پر راضی ہوئی تھی۔ اسے کاشان سے وقتی ناراضگی تھی، اب وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ خزان کے سامنے ہی ہاتمہ سے ڈائیورس پیپر کی بات ہوئی تھی، وہ راضی تھی۔ میں اس لیے پیپر ساتھ لے کر آئی ہوں کہ غازان کو پاکستان آنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ پہلے اس کا 3 ماہ سے کافی حرج ہو چکا ہے۔ اب کاشان کی شادی پر ہی سب نے آنا ہے۔ ان کی بات پر غازان کو ہاتمہ کے اس دن کی پرشکوہ نگاہیں یاد آئیں تو وہ طنزیہ مسکرا دی۔ آپ تو پہلے سے ہی سب پلان کر کے آئی ہیں، مگر آپ مجھ سے پوچھنا شاید بھول گئی ہیں کہ مجھے یہ طلاق منظور بھی ہے کہ نہیں؟ وہ پرسکون لہجے میں بولتا ان کی سماعتوں پر دھماکہ ہی تو کر گیا تھا۔
وہ ششدر سی غازان کو دیکھنے لگیں جو یاسر نواز کی طرف دیکھ رہا تھا. شاید ان سے اپنے اس فیصلے پر رائے لینا چاہتا تھا جو کہ گہرا ساتھ پر تھے. اپنا سر اس بات میں ہلا کر اسے اس بات کی تسلی دے گئے کہ وہ اس کے ساتھ تھے. یہ کیا کہہ رہے ہو تم غازان؟ یہ حلالہ تم نے اپنے بھائی کی خوشی کے لیے کیا تھا. اور وہ حواس باختہ ہو گئی تھی. بھائی کی نہیں، آپ کی خوشی کے لیے کیا تھا، مگر مجھے اب اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی. وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا ان کو حقیقتاً پریشان کر کے. تمہاری نیت بدلی ہے، تم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے سب کرے. وہ تیش میں بولی. کس بات کا بدلہ لوں میں آپ سے؟ میں پرسکون ہوں کہ میں بابا اور ماما کا بیٹا ہوں. اگر مجھے آپ نے پیدا کیا تو اس کا بدلہ میں شاید ہی چکا سکوں. جہاں تک بات ہے آپ کی کہ میری نیت بدل گئی تو اس کا جواب میں ہرگز نہیں دوں گا، کیونکہ وہ میری بیوی ہے اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھنے کا مجھے پورا اختیار ہے. میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دوں. وہ بھائی جس نے بنا سوچے سمجھے اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر ہی چھوڑ دیا تھا. اس لیے آپ مہربانی فرما کر مجھے اتنا مجبور مت کیجیے کہ میں آپ کے ساتھ بدتمیزی کروں یا کچھ ایسا کروں کہ ہم دونوں ساری زندگی کے لیے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے سے بھی جائیں. آپ مجھے اجازت دیں، مجھے پاکستان جانا ہے. میں اپنی ذات کا اہم حصہ وہاں چھوڑ کر آیا ہوں. وہ ان کو وہیں حق ادک چھوڑ کر نکل گیا. وہ ساکت سی بیٹھی اس کی باتوں پر غور کرتی رہ گئی. آج سوہا لوگ آ چکے تھے مگر وہ ان کے گھر نہیں گئی تھی. اس نے کال پر منع کر دیا تھا کہ جب تک وہ غازان کے نکاح میں یہی رہے، کیونکہ اسے اب اپنی جگہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑنی تھی. وہ غازان سے اب دو ٹوک بات کرنا چاہتی تھی، بلکہ سب سے پہلے اس کی مرضی جاننا چاہتی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے. اسے کس چیز کی ہچکچاہٹ تھی جو اسے اس سے دور رکھنا چاہتی تھی. سوہا اس سے ملنے آئی تھی. ہاتما نے ہر بات اس سے ڈسکس کی تھی. صرف مری میں گزاری کے وہ آخری رات بول کر گئی تھی جو اس کے خیال میں دونوں میاں بیوی کا معاملہ تھا. اف لڑکی، تم بھی نا بہت پاگل ہو. اتنی راتیں اکیلی بھائی کے ساتھ رہی ہو، ان کا کمرہ شیئر کرتی رہی، مگر پھر بھی کسی مووی کی طرح ان کے لیے دودھ میں کچھ ملا کر ان کو پلا دیتی اور اگلی صبح ہی شور مچا دیتی کہ انہوں نے تمہیں پریگننٹ کر دیا ہے. سوہا کے ان پٹاخ میں شوروں پر وہ کہا لگا گئی. پریگننٹ ہونا اتنا آسان ہوتا ہے کیا؟ وہ سرخ چہرہ لیے مدھم مسکراہٹ سے بولی، جس پر سوہا نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے سر سے پاؤں تک کیوں گھورج کہ وہ خجل سی ہو کر ہنسی. کہیں سچ مچ میں ایسا سین تو نہیں کر لیا لڑکی جو اتنی لال پیلی ہو رہی ہو؟ سوہا کے سوال پر وہ گڑبڑا اٹھی. پاگل مت بنو. اچھا یہ بتاؤ کہ تم کیا کھاؤ گی؟ پاگل تو تم دونوں میں ابھی ہم سب کو بنانے کی کوشش کر رہے ہو. اینی ویز یہ خوشی کس وجہ سے ہے؟ فون پر تو تصویر بہائے جا رہے تھے. سوہا کو نہ جانے کیوں اس پر شک ہوا. یہ تمہارے آنے کی خوشی ہے. ویسے مجھے اب اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے. جہاں تک بات ہے غازان کی، تو ان کا نام تو ہمیشہ میرے نام کے ساتھ جڑا رہے گا، چاہے وہ خود میرے ساتھ رہنے پر راضی ہوں یا نہ ہو. آتما کوئی فیصلہ لے چکی تھی، اس لیے پرسکون تھی. سوہا دل ہی دل میں اس کے لیے دعا گو تھی. وہ بیڈ پر چت لیٹا فاطمہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا. جو باتیں کل آتما نے اس کے ساتھ کی تھی وہ اسے خاموش کرنے کے لیے کافی تھی. اس نے کھلے دماغ سے انداز میں اپنا فیصلہ واضح کر دیا کہ وہ غازان سے محبت کرتی، اس کے ساتھ رہنا چاہتی، اور کشان کو بھی یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کے دل میں اس کے بھائی کی محبت موجود ہو. یہ بات وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا. اس کے ذہن میں بار بار وہ مناظر گھومنے لگے جب ہاتما اور غازان ایک دوسرے کے قریب رہتے. پھر مری میں ان کا ایک کمرہ شیئر کرنا، یہ بات کتنے دن ہی اس کے ذہن پر سوار رہی تھی. بے شک وہ ہاتما سے محبت کرتا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر ہاتما کے دل میں اب غازان کی محبت پنپتے دیکھ کر وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہو گیا تھا. اگر یہ بات اسے ہاتما کے بجائے غازان نے کہی ہوتی تو وہ شور ڈالتا، چیختا چلاتا، سب کو اکٹھا کر لیتا کہ غازان نے دھوکہ دیا ہے. مگر ہاتما کی بات پر وہ سوائے تڑپنے کے اور کچھ نہیں کر سکا تھا. دروازے پر دستک کے ساتھ کوئی کمرے میں داخل ہوا تو کاشان اٹھ کر بیٹھا، مگر سامنے غازان کو دیکھ کر چونکا تھا. اس کے مطابق غازان کی پاکستان میں موجودگی بنتی نہیں تھی، کیونکہ اس نے ڈائیورس پیپر ہمارا بیگم کے ہاتھ ہی بھجوا تھے تاکہ غازان اب دوبارہ ہاتما کی زندگی میں نہ آئے. کیسے ہو تم؟ یقیناً میرے یہاں آنے کی توقع نہیں کر رہے ہوں گے. غازان نے بنا ہیلو کہے بات شروع کی تھی. کاشان نے ایک نظر اس پر ڈالی جو سفید شرٹ کے اوپر بلو جیکٹ پہنے، کوٹ پہنے، قدرے بے ترتیب بال، ہلکی سی شیو اور سرخ و سفید رنگ کے ساتھ اس کے سامنے تھا. بے شک وہ بلا کا ہینڈسم تھا. اس کی پرسنالٹی میں ایسا تاثر ضرور تھا کہ اگلا بندہ ایک بار دیکھ کر بار بار دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا تھا. ماما نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ کاشان نے اپنے دماغ میں آنے والے ہر خیال کو جھٹک کر پوچھا. ہاں ساتھ آئی ہیں وہ نیچے. اصل میں وہ دونوں بیٹوں کے درمیان سے نکلنے کا فیصلہ کر چکی ہیں. ان کے خیال میں اب ہمیں خود بنا ان کو شامل کیے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں رشتوں کو اور ڈس ہارٹ نہیں کرنا چاہیے. غازان تحمل سے بولا. کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کھل کر کہو، میں جانتے ہوئے بھی سب تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں. کاشان بھی اب خود کو اس سب کے لیے تیار کر چکا تھا. غازان نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. کیا تم مجھے اس بات کی گارنٹی دو گے کبھی زندگی میں تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ ہاتما 3 ماہ میرے ساتھ رہی ہیں، ایک گھر میں اور شاید ایک کمرے میں؟ ہمارے درمیان میں بیوی والا ریلیشن بنا کے نہیں، اس بات کا جواب بھی تم خود ہی تلاش کرو. خزان دو ٹوک بولتا بڑی گہری بات کر گیا تھا، بلکہ اس کی جذباتی و شکی طبیعت پر چوٹ کرتے ہوئے سوالی نگاہوں سے دیکھنے لگا جو اس کے سوال پر لب بھیج کر چپتے ہوئے لہجے میں بولا. جب اس بات کا اقرار تم دونوں طرف سے ہو جائے تو پھر میرے ذہن میں یہ بات نہ آئے
تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو پھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ مجھے کیوں انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ سب میں میرا ہی قصور تھا؟ میں نہ شک کرتا، نہ اسے طلاق دیتا، اور نہ تمہارے ساتھ اس کا حلالہ کروانے پر ضد کرتا۔ اور مجھے کیا پتا تھا کہ جس بھائی پر بھروسہ کر کے میں نے اسے اپنی بیوی سونپی تھی، اس کی اپنی ہی نیت بدل جائے گی۔ یو نو واٹ خزان، تم نے دھوکہ دیا ہے۔ کیسے تم نے ہاتما کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، یہ میں خوب جانتا ہوں۔ وہ تم ہی تھے نا جس نے ہاتما کو اس گھر سے وہاں رہنے پر اکسایا تھا، پھر وہاں جا کر تم لوگ ایک ساتھ رہے، اور جو کچھ مری میں ہوا اس سے بھی ناواقف نہیں ہوں۔ تم نے اس کے ساتھ وہاں بھی کمرہ شیئر کیا۔ وہ ایک نازک اور حساس لڑکی ہے جو مجھ سے ناراض تھی، کیسے نہ تمہاری طرف راغب ہوتی، اور پھر تم نے اسے سب کے سامنے کھڑا کیا کہ وہ بولے کہ اسے تمہارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ کاشان چبا چبا کر بولتا خزان کو غصہ دلا گیا۔ اس کے ماتھے پر تیوری صاف دیکھی جا سکتی تھی، مگر وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتا اس کی ہر کسیلی بات ہضم کر گیا تھا۔ اور اب تم مجھ سے یہ کہنے آئے ہو کہ تم اسے چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ تمہیں بھی اس سے محبت ہو گئی ہے؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایسا کرنے سے پہلے تمہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ خزان، تم اپنے بھائی کو دھوکہ دیا ہے، جس نے سارے جہان میں صرف تمہیں چنا تھا کہ تم ہاتما کو میری زندگی میں واپس لا سکو، مگر تم خود ہی اسے میری زندگی سے نکالنے کا ذریعہ بن گئے۔ کاشان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا تو انداز شدید برہمی لیے ہوئے تھا۔ خزان یہاں آ کر مٹھیاں بھیج کر سر جھکا گیا۔ یہی تو وہ جگہ تھی جہاں وہ خود کو قصوروار گرانتا تھا۔ یہی تو ہچکچاہٹ تھی جو ہاتما سے دور رکھے ہوئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ یہاں میرا قصور نکلتا ہے، مگر میں نے سب جان بوجھ کر نہیں کیا، اور نہ ہی میں نے ہاتما کو اپنی ذات سے کچھ ایسا احساس دلایا تھا کہ وہ میرے بارے میں ایسا سوچے۔ مجھے نہیں پتا کب کیسے یہ سب ہوا، مگر میرے لیے اب اسے چھوڑنا ممکن نہیں رہا۔ اس کے بدلے تم مجھے چاہے ساری زندگی کے لیے قطع تعلق کر لو یا کوئی اور سزا، مگر یہ سچ ہے کہ میں ہاتما کو کسی صورت طلاق نہیں دے سکتی۔ نہ جانے تم نے محبت کے باوجود کیسے اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر طلاق دے دی تھی۔ میں تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ 6 ماہ تمہارے نکاح میں رہی ہے، تم اس سے محبت کرتے ہو، ہمارا رشتہ صرف حلالہ کی شرائط پر طے ہوا تھا، پھر بھی میں اسے چھوڑنے کا سوچوں بھی تو میری جان جاتی ہے، اور میں اس سارے معاملے میں بے بس ہوں۔ میں تمہارا اور بیا کا قصوروار ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ خزان نے اس کے پاس آ کر ملتجی انداز میں کہا تھا، اور پھر ایک نظر اس کے رخ موڑے چہرے پر ڈالتا۔ وہاں سے کیا؟ آپ اندھی ہاؤس سے ہی نکل گیا۔ دروازے کے پاس سب سنتی ہمارا بیگم بے بسی سے لب کاٹ کے رہ گئی تھی، اور نہ جانے والے بیٹے کو اس کی خوشی پر مبارکباد دے سکی، نہ اندر بیٹھے غمزدہ بیٹے کو دلاسا دے سکی۔ سوہا آج رات اس کے پاس ہی رکی تھی۔ آج سارا دن سوہا کے ساتھ بتا کر وہ بہت خوش تھی۔ اسے چائے کی طلب محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹائم دیکھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ سوئی ہوئی سوہا پر ایک نظر ڈالتی کچن میں چلی گئی۔ چائے کے لیے پانی چڑھا کر وہ فریج کی طرف پلٹی، تبھی اسے باہر کھٹکا سا محسوس ہوا۔ وہ چونک کر مڑی، ڈرتے ڈرتے قدم لاؤنج کی طرف بڑھائے، جہاں ہال کے دروازے سے داخل ہوتے خزان کو دیکھ کر وہ ڈھٹ گئی تھی جو اسے دیکھتا اسی طرف آیا تھا۔ ہائے، تم یقیناً چائے بنا رہی ہوگی اپنے لیے، ایسا کرو ایک کپ کافی کافی لے کر میرے کمرے میں آ جاؤ۔ وہ حشاش پشاش لہجے میں بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فاطمہ حیرت سے اس کے رویے کو نوٹ کرتی کچن میں چلی گئی۔ آج شاید فیصلے کا دن ہے۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ خزان کی آمد بلا وجہ نہیں تھی، وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر کے ہی آیا تھا۔ کافی کا مگ لیے وہ اس کے کمرے میں چلی آئی جو فون پر مصروف تھا۔ جی بابا، ابھی گھر پہنچا ہوں، ہاں اس سے بات ہو گیا، آپ فکر نہ کریں، کل کی واپسی کی فلائٹ ہے میری۔ جی جی بالکل، اوکے بائے۔ دوسری طرف یاسر نوازتے ہاتما اس کے جانے کا سن کر اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ وہ کافی ٹیبل پر زور سے پٹک کر اس کی طرف مڑی جو اس کی طرف ہی پلٹا تھا۔ آپ فیصلہ سنانے کے لیے آئے ہیں تو مجھے آپ کا فیصلہ قبول نہیں ہے۔ آپ کو کل واپس جانا ہے، شوق سے جائیے، بیا سے شادی کرنی ہے وہ کر لیں، مگر مجھے ہرگز طلاق نہیں چاہیے، اور اگر آپ نے مجھے طلاق دی تو میں آپ کے سامنے اپنی جان دے دوں گی، پھر روتے رہیے گا ساری زندگی۔ وہ ناک پر غصہ دھرے برہمی سے بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر کے۔ وہ مخمور محفوظ نگاہوں سے اس کے تاثرات دیکھنے لگا، جسے اس کی مسکراہٹ جلا کر راکھ کر گئی۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا میرے ہونے نہ ہونے سے، کیونکہ آپ بہت کٹھور اور پتھر دل ہیں، مگر میری بات کان کھول کر سن لیں۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مگر مجھے آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھنا ہے، اور یہ بات میں آپ کے بھائی پر بھی واضح کر چکی ہوں۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دے رہی تھی۔ یہ کس نے کہا کہ مجھے تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ خزان اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دھیمے لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ وہ اس کی بات پر کچھ حیران ہوئی تھی۔ آپ کو فرق پڑتا ہوتا تو آپ مجھے یوں اگنور نہ کرتے، اور دوسرا آپ نے پچھلے ایک ہفتے سے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، جیسے میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس کے روحان سے لہجے پر وہ گہری سانس بھر کر بولا، تم سے رابطہ کیا تھا، مگر تمہارا نمبر بند تھا۔ اس کے بعد میرا ارادہ تم سے فیس ٹو فیس بات کرنے کا تھا، اس لیے جہاں تک بات اگنور کرنے کی ہے تو اس کی وجہ تھی، اور کیا تھی تم خود بھی جانتی ہو۔ خزان اسے لیے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ نے اس کے ہاتھ میں مقید اپنے ہاتھ کو دیکھا، پھر جانچتی نگاہوں سے خزان کو دیکھا کہ وہ کیا فیصلہ کر چکا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کی طرف سوالی نگاہوں سے دیکھنے لگی، جس نے اپنی خوبصورت نظریں اس کے چہرے پر فوکس کی تھی، اور پھر جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھتا اسے ششدر کر گیا۔ میرا فیصلہ تمہیں اسی رات سمجھ آ جانا چاہیے تھا، جس رات میں نے تمہارے اپنے درمیان قائم ساری حدود کو مٹا دیا تھا۔
اور تم پر ساری زندگی کے لیے اپنے نام کی مہر لگا دی تھی۔ خزان کے منہ سے نکلتے الفاظ تھے کہ کوئی امرت میں ڈوبے پھول جو اس کا تن من مہکا گئے تھے۔ وہ بے یقینی سی کیفیت لیے خزان کو یکٹک دیکھتی رہ گئی، جسے دنیا جہان کی دولت اپنے لفظوں سے ہی تھما گیا تھا۔ آپ یہ کیا مطلب؟ وہ بے ربط سے بولتی، شاید ابھی تک بے چین تھی، بے یقین تھی، یا شاید اس خوبصورت حقیقت کو بار بار سننا چاہتی تھی۔ مسز خزان، بات تو وہی کی ہے جو آپ کی من پسند ہے۔ پھر آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے تمہارے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے اور کل ہم دونوں ہی لندن جا رہے ہیں۔ اگر تم ذرا ہوش میں ہوتی تو اندازہ لگاتی کہ میں اس دن اپنے ضروری سامان کے ساتھ تمہارا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بھی ساتھ لے گیا تھا، جو مری سے واپسی کے دوران میرے پاس ہی موجود تھا۔ اب کی بار خزان نے وضاحت کر دی تھی، اس کے دل و جان میں ایک سکون سا اتر آیا۔ وہ شکر کا سانس بھرتی نم آنکھوں سے مسکراتی۔ آپ نے بہت رلایا مجھے، یہ 7 دن ایک سولی پر لٹک کے گزارے ہیں میں نے۔ پل پل اس خوف کی تلوار میرے سر پر لٹکتی رہی ہے کہ آپ مجھے طلاق نہ دے دیں۔ میں نے فون بند کیا کہ آپ مجھے کال پر ہی وہ الفاظ نہ بولتی جو میرے لیے موت کا پروانہ تھے۔ آپ نے جس طرح مری سے واپسی پر مجھے اگنور کیا یہاں سے جا کر، مجھے لگا اب آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ آپ نے بہت پریشان کیا ہے مجھے۔ اس نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ خزان نے دیکھا ان آنکھوں میں بہت سارے شکوے تھے۔ خزان ان آنکھوں کو باری باری چومتا جیسے سارے شکوے اپنے پیار سے بہا کر لے گیا۔ تمہیں اگنور نہیں کیا تھا، بلکہ خود کو وقت دے رہا تھا کہ کیسے سب کو اس فیصلے سے آگاہ کرنا ہے۔ مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا سب کو، خاص کر کے کاشان سے یہ کہنا کہ میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، جس نے حلالہ کے لیے مجھے مجبور کیا تھا۔ میں ہچکچاہٹ کا شکار ہو چکا تھا کہ سب کیا سوچیں گے، میں نے کاشان سے کیا عہد توڑا ہے، میں نے دھوکہ دیا ہے اسے، اور آج سب یہی سوچ رہے ہیں۔ مگر اب مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور مجھے اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں۔ وہ بولتا ہوا آخر میں مسکرایا تھا، ایک پرسکون مسکراہٹ۔ اور بیا، آتما کے دل میں یہ بات ہو گئی۔ اسے بتانا بھی میرے لیے آسان نہ تھا، وہ میری بہت اچھی دوست ہے، اسے یہ سچ بہت تکلیف دے گا، مگر مجھے امید ہے کچھ عرصے بعد وہ مجھے معاف کر دے گی، اور شاید کاشان بھی۔ وہ افسردگی بھری سانس ہوا کے سپرد کرتا اٹھ کھڑا ہوا اور رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والا تھا، اس کے لیے رشتوں کو توڑنا آسان نہ تھا۔ اینی ویز ان باتوں کو چھوڑو، کل میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو، کل شام 6 بجے کی فلائٹ ہے ہماری۔ خزان اپنی جیکٹ اتارتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماموں شاید ناراض ہو جائیں گے مجھ سے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے یوں جانے پر سبھی ناراض ہوں گے، سب کی ناراضگی کی پرواہ کریں گے تو اپنے رشتے کو ایسے ہی منتار میں چھوڑنا پڑے گا۔ اس وقت سب کے لیے ہمیں سمجھنا مشکل ہے، اس لیے سب کو وقت چاہیے جو ہم یہاں سے جا کر دیں گے۔ تم میری بیوی ہو، میری محبت میں تمہیں اپنی زندگی میں سب سے اہم مقام دے چکا ہوں، اب تم سے پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ تم نہیں جانتی تم کس قدر مجھ میں سما چکی ہو، لڑکی بے بس کر دیا ہے تم نے مجھے۔ خزان جذبوں سے بھرپور لہجے میں بولتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا، جو دھیمے سے مسکرا رہی۔ آپ وہی اکڑو خزان ہیں کیا یا کوئی اور؟ ہاتھ میں شرارت سے بولی خزان کہکہا لگا گیا، اسے بھی اپنا وہ کڑنا اور اکڑو انداز یاد آ گیا تھا۔ وہ سب تو تمہیں پریشر میں رکھنے کے لیے تھا کہ تمہیں اپنی زلف کا اسیر مت کرو، مگر پھر بھی خود کو تیرا ہونے سے بچا نہیں پایا ہوں۔ خود تو محبت کی ہے، مجھے بھی اسی کام پہ لگا دیا۔ وہ شوق ہوا، مجھے بھی آپ نے ہی محبت پر مجبور کیا تھا، ورنہ میں ہرگز بھی آپ جیسے کھڑوس انسان سے محبت نہ کرتی۔ وہ شرارت سے بولی تھی۔ خزان نے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں اس وقت محبت کی الوہی چمک نے اس کا چہرہ روشن کر رکھا تھا۔ بے اختیار اس کے چہرے پر جھک گیا، جو اس اقدام کے لیے ہرگز تیار نہ تھی۔ جب کچھ دیر بعد وہ اسے آزاد کرتا پیچھے ہٹا تو وہ گہرے سانس لیتی اسے گھور بھی نہ سکی جو مسکرا رہا تھا۔ تم جانتی نہیں ہو مجھے، میں زبانی اظہار کے معاملے میں جتنا کنجوس ہوں، عملی اظہار اتنا ہی زیادہ کرتا ہوں۔ اب تم اپنی خیر منانا۔ وہ اپنے ہاتھ سے ایک پیار بھری جسارت کر گیا اور پھٹی سے اس کے حصار سے نکلی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ آپ کی کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ بات بدلنا چاہتی تھی، مگر خزان کا موڈ کچھ اور تھا۔ تو میرے جذبات کی فکر کو جن کو تمہارا کر بھی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں جو تپش تھی وہ اس کی گال دہکا گئی تھی۔ اس کی معنی خیزی پر وہ سمٹ کر رہ گئی جو اس کے پھر سے قریب کر چکا تھا۔ سوہا میرے روم میں سوئی ہے، مجھے جانا چاہیے۔ وہ آنکھیں جھکائے بولی، جس پر خزان نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ سونے دو سے، تمہارا تو یہی ٹھکانہ ہے اب۔ ویسے بھی مری میں گزاری گئی رات بہت کم تھی، میری تو طلب ہی نہیں مٹ سکی تھی۔ اس کی گردن سے چادر سرکاتا وہ بن پی بہک رہا تھا۔ وہ اپنے دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی، اس کی مسلسل مضبوط ہوتی گرفت سے گھبراہٹ تھی۔ خزان کو مجھے تمہیں خاموش کرنے کا طریقہ آتا ہے مجھے۔ وہ اسے گود میں اٹھاتا آ کر بیڈ پر لٹا چکا تھا، اس کے اوپر جھکتے ہوئے معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگا، جس نے سر نفی میں ہلاتے اسے باز رکھنا چاہا تھا۔ میں نے کہا تھا مجھے محبت کو لفظوں میں بیان کرنے سے زیادہ عمل سے ثابت کرنا پسند ہے۔ ڈر کیوں رہی ہو مسز؟ وہ مسکراتا اس کے دائیں بائیں گالوں کو چوم گیا، پھر اس کے گلابی ہونٹوں کو چومتا وہ اس کی گردن تک آیا تھا، اور یہی ہاتمہ کی جان نکلنے کو تھی۔ خزان، وہ صرف اتنا ہی بول سکی تھی کیونکہ خزان نے پھر اسے بولنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ وہ اس وقت دی کیفے کے سامنے کھڑی تھی، جہاں آج سے 3 سال پہلے وہ کبھی نہ آنے کا فیصلہ کر چکی تھی، مگر آج نہ جانے کیسے اس کے قدم اس طرف چلے آئے تھے، جہاں اس کا سب سے بہترین دوست تھا، جو اس کی محبت بھی تھا، مگر وہ بدل گیا تھا، اور آج وہ خود کو بدل کر یہاں آ گئی تھی۔ اس کے سامنے ایک حسین منظر تھا، جہاں ایک خوبصورت کپل ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے
बातों में मसरूफ थे। लड़की ब्लू सूट पर ऑफ वाइट लॉन्ग कोट पहने, बालों को जूड़े में मुकेट के जिसकी कुछ लटें चेहरे पर झूल रही थी। अपने सुर्ख सफ़ेद और दिलकश नैन नक्श के हामिल चेहरे के साथ मुसलसल बोल रही थी। उसके सामने बैठा इसका शौहर जो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो चुका था, ब्लू पैंट पर ग्रे हाई नेक शर्ट और ब्लैक कोट पहने इसकी बातें बहुत प्यार से सुन रहा था और गहरा सांस भरती इनकी तरफ कदम बढ़ा के, हेलो ब्यूटीफुल कपल, आई होप कि सो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। वो मुस्कुराते लहजे में बोलती खाजान और हाथमों को चौंका गए। दोनों खुशगवार और हैत भरे तासुरात लिए अपने सामने खड़े बिया को देखने लगे जो मुस्कुराए थे। आई कांट बिलीव दिस, तुम कब आई अमेरिका से? व्हाट अ सरप्राइज। खजान उठता बोला जो हमेशा की तरह इसके बाजू से दो पल को लगी थी। मुझे हफ्ता हो गया, आज सोचा तुम लोगों से मिल लूं। कैसी हो ब्यूटीफुल लेडी? वो प्यार से हाथमा के करीब आई जिसने बहुत चाह से उसे अपने साथ लगाया था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो बिया? एक वन देख लो, मुस्कुराती हुई बोली। इसके चेहरे पर थरकती मुस्कुराहट इन दोनों को ये बताने के लिए काफी थी कि वो अपनी जिंदगी में खुश थी। आओ बैठो। खाजान के कहने पर वो कुर्सी पर टिक गई। मैंने सुना है कि एक जूनियर खाजान भी है, वो नजर नहीं आ रहा? बिया के सवाल पर वो दोनों प्यार से मुस्कुराए। जी बिल्कुल आहिल खाजान साहब, मगर वो हम सब से ज्यादा अपने दादा और हानी पुबी के साथ रहना पसंद करते हैं। इससे मिलने के लिए तुम्हें घर आना पड़ेगा। हातमा की बात पर बिया सर हिलाती हंसती। इसीलिए तो मैं हातमा से यही बहस कर रहा हूँ कि हमें एक और बेबी के बारे में सोचना चाहिए जो हमारे पास रहने को तरजीह दे। मगर ये उफ खाजान, आप भी ना बिया, तुम अपने दोस्त को जरा थोड़ी सी शर्म सिखा कर जाना। मैं अपने हाथ की मजे की कॉफी और केक खिलाती हूँ। हाथ में खजान की बात पर खाइफ होती उठ खड़ी हुई। असल में वो दोनों को बात करने का टाइम देना चाहती थी। बदल चुके हो तुम भी, उसके शरारती अंदाज पर बोली जिस पर वो हंस दिया। एक बच्चे का बाप बन चुका हूँ, बदलना तो था ही। तुम सुनाओ क्या करी हो आजकल? अंकल बता रहे थे मोहतरमा बहुत डिग्रियां इकट्ठी कर चुकी है। हाँ, डिग्रियां भी और एक अदा दूल्हा भी ढूंढ लिया है। बेग इंकशाफ पर वो खुशगवार हैरत से चिल्ला उठा। वाह, कब कहाँ से डाउनलोड किया? वो बहुत खुश था। आज इसके मन से जैसे एक बोझ उतरा था। उफ फाजान, तुम भी ना अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं? जनाब साहिर नाम है, नेक्स्ट वीक अपनी फैमिली को लेकर लंदन आ रहे हैं। बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। और तुम? खाजान के सवाल पर वो एक पल को चुप हुई, फिर मुस्कुरा दी। वो इतना अच्छा और कह रही है खाजान कि मैं इससे मोहब्बत करने से खुद को रोक नहीं पाई हूँ। और मुझे पता चला कि मोहब्बत तो बस हो जाती है, चाहे आपका इरादा हो या ना हो। और आज ही मुझे पता चला कि तुम कैसे 3 साल पहले बेबस हुए थे। और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए पिया। मैं अपनी ज़िंदगी में जितना भी खुश और पुरसुकून सही, मगर मुझे कभी कभी तुम्हारी और कशान की याद बेसुकून कर देती थी। मैं तुम दोनों का कसूरवार था, चाहे जानकर या अनजाने में। 2 माह पहले कशान की शादी की खबर ने जहाँ मुझे खुशी दी थी, वहीं आज तुम्हारी आमद ने मुझे पुरसुकून कर दिया। और मेरी दुआ है कि तुम दोनों अपनी लाइफ में वही असल खुशी, प्यार और मोहब्बत महसूस करो जो मैं हात्मा के साथ महसूस करता हूँ। वो सर दिल से बोला था। बेहा मुस्कुराकर सर इस बात में हिला गई। तभी हात्मा वेटर के साथ की तरफ चली आई। ग़ज़ान ने ये बताया तो नहीं होगा कि मेरी वजह से इनका कैफ़े किस कदर फ़ेमस हो चुका है? कॉफ़ी बिया के सामने रखती वो ग़ज़ान को मसनूई ख़फ़गी से देखती बोली। वो हस्बे आदत हंस दिया था जो बिया से अपनी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू हो चुकी थी। और इसमें कुछ छूट नहीं था कि हातमा के आइडियाज़ की वजह से ग़ज़ान का कैफ़े अब 20% ज़्यादा फ़ेमस हो चुका था। और ये बात मानता भी था, मगर उसे तंग करने के लिए चुप रहता था। इस वक्त भी वो बिया को इसकी शिकायतें लगाती बहुत प्यारी लग रही थी। ग़ज़ान प्यार भरी नज़रों से तकता मुसलसल मुस्कुरा रहा था। तो मेरी प्यारी दोस्त, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।